Guleko Sar by Farah Bukhari. Last episode. So let's get started. मार्च के आखिरी अयाम थे। सर्दी अब वादियों से अपना हाथ छुड़वा कर दूर पहाड़ों में गुम हो रही थी और वादी को ढेरों जंगली फूलों के तोहफों से नवाज कर अगले बरस के अहद में बांध गई थी। मौसमों का बदलना गोया इंसानी कैफियत में अंगड़ाई लेकर फिर से बेदार होने का नाम है। कभी कुछ बहुत नया करने को दिल चाहने लगता है तो कभी फ़कत किसी पुरानी याद के साए में बैठकर गुजरे सालों की कहानियाँ दोहराने लगता है। लेकिन असजद आलम ने तो अभी अपनी गुल अवेज़ा के साथ हर मौसम जिया ही नहीं था। 6 माह पहले आगाज़ सरमा बरिस की ज़िंदगी में शामिल होने वाली गुल आवी के हवाले से मुट्ठी में ठिठुरती सर्दियों की महज 3-4 मुलाकातें थीं। और अब जाने ये कैसा मौसम गुल था। बाहर की बारिश ने यूं तो एक एक डाली एक एक पत्ता धो डाला था पर नहीं हटा सकी थी तो इसके और गुल के रिश्तों पर जमी धूल जाने कब बरसेगी वो बारिश जिसमें भीग कर मेरी प्यासी रूह सैराब हो सकती है। कहाँ है वो करम का बादल जिसके टूट कर बरसने की चाह में निगाहें आसमान पर टिकी हैं। कहाँ हो मेरे मेहरबां। वो जैसे किसी धुन में बढ़ा चला जा रहा था। लाला आप इधर क्यों जा रहे हैं? ज़रमीन ने काली बिल्ली की तरह भाई का रास्ता काटा और दिल ही दिल में ला हौला वला पड़ कर रह गई। आज वो बड़ी तरंग में नाश्ते के बाद हवेली के पिछले रास्ते से डेरे पर जाने के लिए मुड़ा था। ख्वाहिश यकीनन गुल अवेज़ा को एक नज़र देख लेने की थी, लेकिन ये घर की CID क्यों? क्या इस रास्ते में सांप बिच्छू बसते हैं? वो खफकी से मुड़ा। आपको सामने के रास्ते से जाना होगा लाला। यहाँ के सारे रास्ते फ़िलहाल बंद हैं। आपको मसला होगा। ज़रमीन पूरी तरह डिठाई पर आमादा थी। तौबा है तुम लोगों से। अपने ही घर में नो गो एरियाज़ बना रखे हैं। वो झुलाकर पैर पटकता मजबूरन बड़े फाटक की तरफ बढ़ गया और ज़रमीन कुछ ना समझते हुए एक और ही तशवीश में मुब्तला माँ की तरफ भागी भागी आई। अम्मा जान मुझे साफ लगता है कि लाला और इस गुल अवेज़ा के बीच कुछ चल रहा है। हैं? तस्बीह के दाने गिराते इनका यकलख्त हाथ रुका। वो कैसे? और इस नवाबजादी ने तो इस तरफ आना ही छोड़ दिया है। यही तो। वो पुरजोश अंदाज में आगे को झुकी। ज़रूर किसी खास वजह से इसने यहाँ आना छोड़ा है। लाला को मैंने नोट किया है। कुछ दिन से हवेली के बड़े चक्कर लगाने लगा है। पहले तो याद नहीं नाश्ता करके जाता तो मगरिब की अजान आने पर ही लौटता था। अब तो 3-3 बार वापस आता है। बावर्ची खाने में ज़रूर जाता है। बड़े कमरे में बैठा रहता है और अभी पिछली तरफ से डेरे पर जा रहा था। मैंने रोका तो गुस्सा करता बाहर चला गया। ज़रमीन की रिपोर्ट खासी तवील और गौर तलब थी। खान बेगम खासी संजीदगी से कुछ सोचने लगी, जैसे पिछले चंद दिनों की बातों पर गौर कर रही हूँ। तो क्या इसने अवेज़ा को देख लिया है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। कहीं इस रोज़ सैयदों जाते हुए तो नहीं? ये लोग एक ही गाड़ी में थे ना? खान बेगम को जवाब भी जल्दी मिल गया। ज़रा इन 2 निकम्मियों से पूछना। इस रोज़ ये बानो और नोरीना थीं असजद की कार में। वही बता सकती हैं क्या हुआ रास्ते में। बहुत होशियार है ये लड़की और मेरा बेटा बहुत भोला और सीधा साधा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं इसे बहू बना लाने का फ़ैसला कर बैठी। किसी तरह इस बिलावर वाले किस्से से निकले और हालात ज़रा बेहतर हों तो सबसे पहले इसकी दूसरी शादी करवाती हूँ। वो खुद कलामी के अंदाज में आगे का लाहया अमल तरतीब देने लगी। क्यारियों में लगे पुराने टड मुंड पौधों और सूखी लकड़ी जैसे डंडियों से युक्लक ताज़ा हरी कौपलें फूटना शुरू हो गई। बहार अपने सर सब्ज चहार सू फैला देना चाहती थी, लेकिन हवेली के पिछले हिस्से में जहाँ साल भर पहले के खुश्क पत्ते मट्टी और कभी कभी की बारिशों से जम जाने वाली कीचड़ की तहें लगी थीं, कौपलों की हालत निकलने से पहले मरने वालों जैसी हो गई। गुल अवेज़ा ने जब से सामने के हिस्से में जाना छोड़ा था, इसका तमाम वक्त इसी तरह गुजर रहा था। सामने के पोर्शन को शीशे की तरह चमका कर रखने वाली जमाल बीबी और नसीमा और रहीमा को कभी यहाँ की झाड़ू लगाने का ख्याल तक न आया था। गुल अवेज़ा ने देर से ही सही बहरहाल इसकी बेतवज्जी नोट कर ली थी। अब वो रोज़ाना नाश्ते के बाद से ही काम में जुट जाती। सबसे पहले क्यारियों को अच्छी तरह सफाई करके पौधों को खुलकर सांस लेने का मौका फराहम किया। पूरे सहन की झाड़ू लगाकर मिट्टी और खुश्क पत्तों के ढेर ठिकाने लगाए। रोज़ाना
پودوں کو پانی دے کر صحن میں ہلکا چھڑکاؤ کر کے اپنے کمرے کی صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کر خود بھی نہا دھو کر فریش ہو جاتی۔ سامنے کے حصے میں جانا اب اس نے بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ خان بیگم اور بیٹیوں کا رویہ کچھ زیادہ ہی تذلیل امیز ہو گیا تھا۔ اس نے بہتر یہی جانا کہ ان سب کے سامنے نہ جائے۔ اسجد کی بے تابیوں کا احساس بھی تھا، لیکن اپنے اور اس کے معاملے کا مستقبل بھی خاصا تاریک نظر آ رہا تھا، اور ان دنوں تو اس کا دھیان ویسے بھی ایک اور مسئلے کی طرف رخ کر گیا۔ جب سے اس نے جرگے کے انعقاد کی بات سنی تھی، دل اور دماغ ایک دم بہت اپسیٹ ہو گیا۔ اسجد نے جس بے خوفی سے معافی نامہ پڑھا تھا، نتائج کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ اس کا ذاتی خیال اس بارے میں یہ تھا کہ اگر اسجد اس معافی نامے کو قبول کر لیتا تو فوری طور پر سر پر چھائے خطروں کے بادل یقیناً جھٹ جاتے، کیونکہ بخت اور بلاور تو دل ہی دل میں انتہائی سہمے ہوئے تھے۔ معافی نامہ قبول ہو جانے کی صورت میں ان کے سروں پر لٹکتی تلوار ہٹ جاتی اور وہ سکون کا سانس لیتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے۔ لیکن معافی نامہ مسترد ہونے کی صورت میں جہاں بلاور کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، وہیں چھپے دشمن بخت کو بھی کئی وہموں نے گھیر رکھا تھا۔ جانے بلاور لالا جرگے میں کیا کہنے والا ہے، کیسے پتہ کروں؟ گل عویزہ اس وقت دیوار کے ساتھ ساتھ کتار میں لگے درختوں کے نیچے کرائیوں کے نزدیک چھوٹی تپائی پر بیٹھی گلاب کے پودے سے نکلنے والی سرخ کلی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا پتہ زیبا کے پاس کوئی اطلاع ہو؟ وہ اچانک اس خیال کے آتے ہی کمرے کی طرف بھاگی۔ پچھلی رات ہی اس نے زیبا کے ذمہ کام لگایا تھا کہ وہ یاسمین سے ملے اور پتہ کرے کہ بلاور جرگے کے حوالے سے کس سوچ میں ہے۔ میں یاسمین سے ملی تھی گلے، لیکن وہ کہتی ہے کہ لارا کے ارادوں کی کچھ خبر نہیں، بس وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اور کافی چڑچڑا ہو گیا ہے۔ بابا جان سے بھی اس کی بول چال بند ہے۔ اسے اتنا تو پتہ ہوگا کہ وہ جرگے میں کیا کہنے والا ہے۔ گل عویزہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ یہ امید بھی ٹوٹتی نظر آنے لگی۔ نہیں، اس حوالے سے بھی وہ کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ لیکن تم پریشان کیوں ہو؟ جرگے میں سب کی شمولیت ضروری ہوتی ہے نا زیبا؟ اب ظاہر ہے اس روز بلاور بھی ہوگا اور اسجد بھی، بخت اور ولی بھی آئیں گے۔ جانے وہاں کیسی صورتحال پیدا ہو جائے، کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا تو؟ اس کا دل انجانے خدشوں سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ تو تم لالا سے کہو کہ جرگے کا انعقاد وہ جمعہ کے دن رکھ لیں۔ زیبا نے اس کی سوچ پڑھ کر مشورہ دیا تو گل عویزہ چونکی۔ ارے ہاں، یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا بند کرتی ہوں، تم اماں کا خیال رکھنا، اور یاسمین کچھ بتائے تو میسج بھیج دینا۔ فون بند کرتے ہی گل عویزہ کی سوچ کا دھارا دوسری جانب مڑ گیا۔ ان کے قبیلوں میں رواج تھا کہ جمعہ کے دن یہاں ہر قسم کی قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کی ممانعت تھی۔ اگر جرگے کا انعقاد جمعہ کے دن کیا جائے تو یقیناً کسی بھی ناخوشگوار اور پریشان کن صورتحال سے نجات مل سکتی تھی۔ یعنی اب کسی بھی طرح خان تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ جرگہ جمعہ کے دن بلایا جائے، اور اب اسے ناز بھابھی سے ملنا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ بخت کیا سوچ رہا ہے۔ بلاور کے جرگے میں آنے کے حوالے سے اسے کیسے خوف گھیرے ہوئے ہے۔ گل عویزہ کا خیال تھا کہ بلاور سے زیادہ اس وقت بخت پریشانی میں مبتلا ہوگا، کیونکہ بلاور تو اب ایک طرح سے کھلے دشمن کے طور پر سامنے آ چکا تھا، بلکہ دشمن قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ لیکن بخت کا نام کسی بھی حوالے سے سامنے آنا دونوں قبیلوں کے لیے دھماکہ خیز ہو سکتا تھا، اور نتیجہ بھی کچھ اسی قسم کا ظاہر ہوتا۔ نسیمہ اس کے لیے دوپہر کا کھانا لائی تو گل عویزہ نے اس کی منت کی کہ وہ کسی بہانے ناز بھابھی کے گھر جائے اور انہیں کہے کہ گل عویزہ آج ہی انہیں بلا رہی ہے۔ نسیمہ پر اسے بھروسہ تھا، وہ بات اپنے تک ہی رکھتی، اور جس قسم کی پابندیوں کا گل عویزہ یہاں شکار تھی تو نسیمہ اس کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اپنے اسجد لالا کی خوبصورت سی یہ دلہن دل سے بہت پسند تھی۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی، اور ناز بھابھی تو اس کا پیغام پا کر ایسے پریشان ہوئی کہ نسیمہ کے ساتھ ہی چل پڑی۔ آپ کو کسی نے دیکھا تو نہیں بھابھی؟ گل عویزہ گھبرا کر پیچھے دیکھنے لگی۔ پریشان نہ ہوں، دل نازا اور نوری باہر بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا کہ گل عویزہ کا کڑھائی والا سوٹ لینے جا رہی ہوں، کیونکہ اپنا ویسا ہی بنانا چاہتی ہوں۔ بس جب چپ بیٹھی رہی۔ اب اس سے پہلے کہ ان میں سے یہاں کوئی آ جائے جلدی بولو، کیا کہنا ہے؟ جواباً گل عویزہ نے بخت کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا تھا بھابھی کہ بخت لالا جرگے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا کہہ سکتی ہوں گلے؟ ناز نے مایوسی سے کندھے گرائے۔ اس روز تو یقین مانو اللہ پاک کی مدد ہوئی تھی۔
اسجد کے ساتھ۔ یقیناً اللہ نے ابھی اس کی زندگی لکھی تھی جو یوں صاف صاف میں نے وقت کا منصوبہ اپنے کانوں سے سن لیا، لیکن آج تو زیادہ تر وہ اپنی بیٹھک والے حصے میں ہوتا ہے۔ گھر کے اندر کبھی فون پر مصروف دیکھوں تو ضرور کان لگانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ایسی کوئی مشکوک بات کبھی پلے نہیں پڑی۔ باقی تمہارے وہم بھی میں سمجھ رہی ہوں۔ وقت کو یقیناً بہت ڈر ہے اس بات کا کہ بلاور کہیں سچ نہ اگل دے۔ پچھلے دنوں تو وہ اتنا پریشان اور الجھا ہوا تھا کہ ہر وقت گھر میں لڑتا جھگڑتا رہتا، میرے بچوں کو مار پیٹ بھی دیتا۔ پریشانی نے اس کی بھوک تک اڑا رکھی تھی، کھانا بھی ٹھیک سے کھاتا نہیں تھا۔ لیکن ہاں، ناز لہجے بھر کو رکی۔ کل سے پھر کافی خوش اور مطمئن ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ وہ خود بھی سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن بھابھی، جب تک چرگے کا دن آ کر گزر نہ جائے اس کی پریشانی تو کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ہونا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن وہ ابھی سے بہت خوش ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بلاور سے کوئی وعدہ وغیرہ لے لیا ہو کہ اس کا نام درمیان میں نہ آئے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور منصوبہ۔ اس نے ہمارے تشویش کے جملہ ادھورا چھوڑ کر گل عویزہ کی طرف دیکھا، جس کا سرخ و سفید چہرہ ایک دم زرد پڑنے لگا۔ یہ تو بہت فکر والی بات ہے بھابھی۔ اگر کسی طرح پتہ چل سکتا کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے تو۔ اس نے کسی امید پر ناز کو دیکھا۔ لیکن کیسے عویزہ؟ اب اس کے ذہن میں کیا ہے میں کیسے جان سکتی ہوں؟ اچھا، آپ دھیان میں ضرور رکھیے گا یہ بات، ہو سکتا ہے کچھ سامنے آ جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں کروں گی۔ وہ اس کا کاندھا تسلی کے انداز میں تھپ تھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، اپنا وہ موتی ٹانکے والا کالا سوٹ تو دے دو تاکہ ان سب کو شک نہ ہو۔ جی بھابھی۔ وہ فوراً الماری کی طرف بڑھ گئی۔ رات گھڑی نے 1 بجایا تو اسجد نے لیپ ٹاپ بند کر کے گہری سانس لی۔ وہ اس وقت ہمیلی میں اپنے کمرے میں تھا اور جو سوچے بیٹھا تھا اس پر عمل کرنے کا شاید یہی صحیح وقت تھا۔ کمرے کی لائٹ تو پہلے ہی آف تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے باہر آیا۔ توقع کے مطابق ہر طرف گہری خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ چاند بھی آخری تاریخوں میں تھا، اس لیے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے باہر صحن میں نکل کر پچھلے حصے کا رخ کیا۔ جمال بی بی کا کمرہ بند تھا۔ وہ ایک نظر آس پاس پر ڈال کر گل عویزہ کے کمرے کے سامنے آیا۔ ہلکا سا دباؤ دیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسجد نے بہت ہلکی دستک دے کر موبائل کی ٹارچ آن کی۔ دستک کا کوئی رسپانس نہ آنے پر ٹارچ کی روشنی دروازے کے نیچے والی لکیر سے اندر ڈالی، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ معمولی سا دروازہ بجایا۔ روشنی ابھی بھی جل رہی تھی۔ کون؟ گل عویزہ کی گھبرائی ہوئی مدھم سی آواز سنائی دی۔ اسجد ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ اسجد نے اندر داخل ہو کر فوراً دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ گل عویزہ نے کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا، وہ بس خاموش کھڑی تھی۔ کیا بات ہے آوی؟ وہ اسے شانوں سے تھامے سامنے کھڑا بغور اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ شکل تک دکھانی چھوڑ دی۔ بہت ناراض ہو؟ نہیں، سر جھکائے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسجد نے کچھ دیر رک کر جیسے سوچنے کا وقت لیا۔ میں جانتا ہوں تم کیوں اداس ہو۔ جواباً عویزہ نے محض سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس روز تم نے اماں جان کی باتیں سنی تھی نا، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے خان۔ گل عویزہ شانے چھڑوا کر رخ موڑ گئی۔ ایک ایسی لڑکی جو کسی معاہدے کی رو ملائی گئی ہو، اس کا نہ خوشیوں پر کوئی حق ہوتا ہے نہ محبت پر۔ اب دوسری شادی کر لیں خان۔ میری وجہ سے خان بیگم بھی پریشان رہتی ہیں اور بیمار بھی۔ نہیں بہو، گھر لا کر یقیناً ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب پتہ نہیں وہ خفا تھی یا سنجیدہ۔ اسجد نے خوب توجہ سے اس کی باتیں سن کر اپنی مسکراہٹ روکی۔ اچھا، تو تمہاری مرضی بھی اس میں شامل ہے؟ مجھے تو جب بھی اماں جان نے دوسری شادی کا کہا، میں نے تمہاری وجہ سے انکار کر دیا۔ سوچا پتہ نہیں تم کیسے برداشت کرو گی، لیکن خیر، اگر تم خوش ہو تو میں انہیں ہاں میں جواب دے دیتا ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں ان کی بیماری کی اصل وجہ یہی ہے۔ جی؟ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے پوری طرح مڑی۔ جس جواب کی وہ ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی، اسے سن کر اپنے تاثرات چھپا نہیں پائی۔ آپ دوسری شادی کریں گے؟ ہاں، کیونکہ لگتا ہے اس گھر کے ہر مسئلے کا حل میری دوسری شادی میں ہے۔ پھر تم بھی چاہو تو اپنے گھر واپس چلی جانا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، چاہے تو استبل میں باندھ دیں، بس یہیں پڑا رہنے دے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا اور کہاں کی ٹینشن کہاں نکال دی۔ اسجد نے خود لطف لیا۔ کیا کرو گی یہاں رہ کر؟
وہ دوسرے والی تو ملنے بھی نہیں دے گی، چوری چھپے کا بھی کوئی چانس نہیں، ہر وقت اس کی کڑی نگاہوں کا پہرا مجھ پر ہوگا۔ ابھی تو کمرے میں اکیلا ہوتا ہوں، جو موقع بھی ڈھونڈ کر یہاں آ جاؤں۔ گل اویزہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خان، آپ کے سوا میرے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہیں، آپ سے دور مجھے صرف موت آ سکتی ہے۔ تو پھر نہ کروں نا دوسری شادی؟ اسجد کے موڈ پر تو اسے دیکھتے ہی ترنگ چھا جاتی تھی، اوپر سے آج اس کے انداز بھی خالص بیویوں والے تھے۔ وہ اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں زور سے بھینچے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسجد نے کندھے سے تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، موٹی موٹی آنکھوں میں کاجل پھیل گیا۔ وہ رو رہی تھی اور حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ نہ مذاق سمجھتی ہو اور نہ ہی اب تک اپنے خان کو سمجھ پائی ہو پاگل۔ اس نے نرمی سے گل اویزہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ سر پھرا ضرور ہوں، لا ابالی نہیں۔ میری محبت اور میرے جنون کو ایک وقتی ابال مت سمجھنا۔ تمہیں دیکھنا، تمہیں ڈھونڈنا، تم سے چوری چھپے ملنا میری دیوانگی، میرا عشق ہے آوی، مطلب پرستی نہیں۔ تم سے ملنے کے بعد میری زندگی کی کتاب میں جس نئے باب کا اضافہ ہوا وہ سب سے خوبصورت، سب سے بھرپور ہے۔ اس وقت کا کوئی نعم البدن نہیں، نہ ہی تمہارے جیسا کوئی اور ہے۔ تمہیں تمہارا جائز مقام دلانا اور پوری دنیا کے سامنے اپنانا اس وقت میری زندگی کا سب سے اہم، سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور کتنا خوش کن ہے یہ تصور کہ تم پورے حق سے میرے ساتھ رہو، جسے دنیا کے تمام میاں بیوی رہتے ہیں، اور اس سے بھی پیارا تصور جو تمہیں پا لینے کے بعد پہلی مرتبہ میرے اندر جاگا، ان بچوں کا ہے جو ہمارے ہوں گے، میرے اور تمہارے، اسجد عالم کی آنے والی نسل، میرے وارث۔ وہ اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے آنے والے خوبصورت دنوں کی تصویر دکھا رہا تھا، اور وہ جو اب تک بے آواز رو رہی تھی باقاعدہ سسکیاں لینے لگی۔ تم رو رہی ہو گل آوی؟ اسجد نے حیرت سے اسے خود سے قدرے دور کیا۔ کیا یہ تصور تمہارے لیے خوش کن نہیں؟ یہ تصور بہت خوبصورت ہے خان، لیکن میری بد نصیبی مجھے خوش نہیں ہونے دیتی۔ تم ابھی بھی خود کو بد نصیب سمجھتی ہو؟ کیا ہمارا ملنا ایک خوش بختی نہیں؟ میں بھی اپنی خوش بختی پر یقین کرنا چاہتی ہوں خان، آنے والے حسین وقت کے تصور سے خوش ہونا چاہتی ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں ڈرتی ہوں، خدا نخواستہ میری بد نصیبی کے سائے کہیں آپ کی زندگی کی راہیں تاریک نہ بنا دیں۔ ڈر کو اپنی زندگی سے نکال کر صرف ان لمحوں میں جیو آوی، جو آج ہماری مٹھی میں قید ہیں، جن پر صرف ہمارا اختیار ہے، جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کل کے بارے میں سوچ کر آج کا حسن برباد نہ کرو، جانتی ہو آوی؟ اس نے پوروں سے گل اویزہ کی نم پلکیں صاف کی۔ میری زندگی کا حاصل ہیں وہ سب لمحے جن میں تم میرے سامنے، میرے پاس، میرے قریب تھیں۔ انہیں زندگی سے نکال دوں تو اس بنجر خالی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ خان، مجھے بلاور اور بخت سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے معافی نامہ مسترد کر کے بلاور کا غصہ مزید بڑھا دیا ہوگا، اور بخت وہ اس خیال سے کسی نئی سازش کا جال بن رہا ہوگا کہ بلاور اس کا راز فاش نہ کر دے۔ آج وہ چاہ کر بھی اسجد کی باتوں پہ خود کو بہلا نہیں پا رہی تھی۔ کیوں سوچتی رہتی ہو یہ سب باتیں؟ اسجد نے چہرے پر آئی اس کی چند لٹوں کو نرمی سے ایک طرف کیا۔ خان، وہ ہولے سے سسکی، کیوں سب آپ کی جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ آپ حویلی کے پھاٹک سے باہر قدم رکھتے ہیں اور میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگتا ہے۔ ہر کھٹکے پر، آہٹ پر کسی انہونی کا احساس میری جان نچوڑ لیتا ہے۔ خدا کے لیے آپ شہر واپس چلے جائیں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی خان۔ دھیرے دھیرے سسکیاں لیتی گل اویزہ اچانک دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ اسجد پہلی بار صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا۔ اسے شانوں سے تھام کر پلنگ کے کنارے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جس نے یہ زندگی عطا کی ہے گلاوی، وہی بہتر سمجھتا ہے یہ جان اس وجود میں کب تک رہے گی۔ کوئی بلاور، کوئی بخت چاہ کر بھی اسے بڑھا گھٹا نہیں سکتے۔ مجھ سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ وہم اور خدشات تمہارا جینا محال کر دیں۔ یہ دیکھو، اس نے اچانک گھڑی پہ نگاہ کی، اتنی دیر ہو گئی مجھے آئے اور تم نے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ جی؟ گل اویزہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ یہاں کسی کام سے آیا تھا؟ میں کل پشاور جا رہا ہوں فراز سے ملنے، لیکن بنا تمہیں دیکھے خدا حافظ کہے کیسے چلا جاتا، اس لیے آدھی رات تک جاگا
تاکہ تم سے مل سکوں۔ وہ اب اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ آپ کل پشاور جا رہے ہیں؟ وہ پوری اس کی طرف مڑ گئی۔ کس وقت؟ اور ساتھ کون ہے؟ وہ ساری تسلیاں بھول بھال کر ایک مرتبہ پھر وہموں میں گر گئی۔ خان، آپ کو جرگے والا معاملہ حل ہونے تک کہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو پھر آپ کا گزر بھی تو درے سے ہوگا۔ اگر بلاور کو کسی نے اطلاع کر دی تو؟ بےتابی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ پہلے سے بھی زیادہ حواس باختہ نظر آنے لگی۔ اوف! اسجد نے بے ساختہ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پل میں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتی ہو؟ مت کرو اتنی محبت کہ مغرور ہو کر تم سے ہی آنکھیں پھیر بیٹھوں۔ اس کے لب اپنے آپ مسکرانے لگے۔ گل عویزہ اس کی مسکراہٹوں سے بے نیاز اب اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیے بیٹھی تھی۔ میرا خود پر سے اختیار ختم ہو گیا ہے خان، چاہوں بھی تو خوش نہیں رہ پاتی۔ دل بہت بوجھل، بہت بھاری ہے۔ اب آپ نے اپنے جانے کا بھی بتا دیا، دل اور بے چین ہو گیا۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہارا دل چاہتا ہے تو چلو۔ آپ رک جائیں نا خان، بس کچھ دن اور۔ وہ کسی امید پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اسجد نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ فراز کو کافی کریٹیکل سچویشن میں چھوڑ آیا تھا، صرف اس لیے کہ یہاں اماں جان ہلکان ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے مجھے بھی چند دنوں کا ریسٹ بتایا تھا، ورنہ سچ پوچھو تو فراز کی حالت مکمل طور پر سنبھلنے تک میرا یہاں آنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب تو ریسٹ بھی خوب کر لیا۔ کیا سوچتا ہوگا فراز؟ جس دوست کی وجہ سے موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، اس نے تو پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ تم بس خیریت کی دعا کرتی رہنا، انشاءاللہ زندہ سلامت اپنی جان کے پاس واپس لوٹوں گا۔ ساتھ کوئی ہے؟ وہ نیم رضامند نظر آئی۔ ہاں، رستم کو لے جا رہا ہوں۔ بابر پیچھے ڈیرے کے معاملات ذرا اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہیں گے۔ وہ اب دوسرے پہلوؤں پر غور کرنے لگی۔ جی بالکل دیتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا موبائل آن رکھنے کی زحمت کرنا ہوگی۔ اسجد نے میٹھا سا طنز کیا تو وہ بھی پہلی مرتبہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، آن رکھوں گی۔ تو میں جاؤں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گل عویزہ کا دل چاہا کہہ دے اتنی جلدی، لیکن لحاظ آڑے آ گیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اسجد مبہم سا مسکرایا تو گل عویزہ نے گھبرا کر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کہہ دو تو مجھے اچھا لگے گا۔ نہیں، وہ مسکرانے لگی۔ صبح آپ کو سفر پر نکلنا ہوگا اور ٹائم پہلے ہی زیادہ ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، پہلے تم پرومس کرو کہ بلا وجہ کی ٹینشن نہیں لوگی اور خوش رہو گی۔ اور آپ وعدہ کریں کہ اپنا خیال رکھیں گے اور کھلی جیپ میں نہیں جائیں گے۔ اس نے اسجد کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبایا اور باہر نکل گیا۔ تم جا رہے ہو کہیں؟ وقت درمیانی دروازے سے حویلی میں داخل ہوا۔ اسجد سر پر سواتی ٹوپی جما کر واسکٹ کے بٹن بند کرتا صاف کہیں جانے کے ارادے میں نظر آیا۔ وقت نے اپنی تیز عقابی نگاہ ارد گرد پر دوڑائی۔ جمال بی بی ایک چھوٹا سا سفری بیگ ہاتھ میں لیے پھاٹک کی طرف جاتی نظر آئیں۔ ہاں، پشاور جا رہا ہوں۔ اسجد اپنے روکھے لہجے پر آج کل چاہ کر بھی قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وقت کے خوبصورت چہرے پر سوائے دھوکے اور غداری کے کوئی تحریر نظر نہیں آتی۔ اچھا، کتنے دنوں کے لیے؟ کب واپس آؤ گے؟ وہ ایک دم ہی فعال ہو گیا۔ اسجد کو دل ہی دل میں خود پر غصہ آیا کہ وہ کچھ دیر پہلے کیوں نہ نکل گیا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس دشمن جاں کے انتظار میں کام کاج بھی سست روی سے نپٹائے۔ اسجد کو یقین تھا کہ آج کم از کم وہ ضرور آئے گی، لیکن اماں جان کو بھی معلوم نہیں کیوں اسے پشاور بھیجنے کی اتنی جلدی لگی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے اس کا سامان باہر بھجوا دیا۔ مجبوراً اسے بھی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر نکلنا پڑا۔ واپسی کب ہے؟ وقت نے اپنا سوال دہرایا۔ جواب ابھی اسجد کے منہ میں ہی تھا کہ پچھلے دروازے سے باہر آتی گل عویزہ پر نظر پڑی۔ وقت پر نظر پڑتے ہی جو ٹھٹک کر وہیں درخت کے نیچے رک گئی تھی۔ وقت کی گل عویزہ کی طرف پشت تھی، جبکہ اسجد کا ادھر چہرہ تھا۔ وقت کا سوال غالباً اس نے سن لیا تھا، تب ہی فوراً ہی ناح کے انداز میں ہاتھ ہلا کر اسجد کو باز رہنے کی تنبیہ کی۔ اسجد لہجے بھر کر رکا۔ ابھی طے نہیں، ویسے ارادہ کہ پرسوں صبح وہاں سے نکلوں گا۔ اسجد نے جان بوجھ کر غلط معلومات اس تک پہنچائیں جیسا کہ گل عویزہ چاہ رہی تھی، ورنہ اسجد کا اپنا پروگرام اگلے شام ہی واپسی کا تھا۔ پشاور میں کہاں ٹھہرو گے؟ وقت اپنی مرضی کی معلومات لینے کے چکر میں اس کے ساتھ ہی بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجبوراً اسجد بھی گل عویزہ کی ایک
جھلک پر گزارا کرتا باہر نکل گیا۔ گل اویزا بھی الٹے قدموں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وقت کی مشکوک سوالوں سے اسے بری طرح پریشانی ہوئی۔ اللہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا۔ اسجد کے پشاور جانے کا سن کر اس کا ایک دم پرجوش ہوتا اچھا اشارہ تو نہیں تھا۔ سر تو پہلے ہی درد سے پٹا جا رہا تھا۔ وقت کے انداز دیکھ کر تو اعصاب بھی بری طرح ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ سست تھکا وجود لیے برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ یا اللہ میرے خان کی حفاظت فرمانا، اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ بھابھی تمہیں خان بیگم بلا رہی ہیں۔ گل اویزا کو وہاں بیٹھے ہوئے 15-20 منٹ گزر گئے جب رحیمہ بلانے آئی۔ خان بیگم؟ وہ حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو اس کی صورت دیکھنے کے بھی روا دات نہیں تھی۔ جانے بلاوا کیوں بھیجا؟ جلدی سے چادر درست کر کے رحیمہ کے پیچھے چل پڑی۔ خان بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ ساتھ اس وقت صرف زرمین باجی بیٹھی تھیں۔ وہ مؤدب سی ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے رحیمہ کو جانے کا کہا۔ اس کے نکلتے ہی زرمین نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ گل اویزا کو پہلی مرتبہ کسی معمولی پن کا احساس ہوا۔ خان بیگم نے اتنی نفرت سے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں اپنے گاؤں جانا ہے آج ہی؟ جی؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اپنے گاؤں کا ذکر سن کر کہیں کوئی خوشی کی لہر نہیں دوڑی، نہ ہی کوئی جوش ابھرا۔ وہ تو ان کے لہجے کے زیر و بم میں الجھی تھی۔ یہ جو کھیل تم نے چوری چھپے شروع کر رکھا ہے نا، آج سمجھو اس کا انجام کا دن ہے۔ انہوں نے بڑے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے اس کے سر پر بم پھوڑا، لیکن گل اویزا کو حقیقتاً اپنا انجام دکھائی دینے لگا۔ چوری چھپے کے کھیل سے بھلا اور کیا مراد ہو سکتی تھی؟ میرا بیٹا بہت سیدھا ہے لڑکی، لیکن مت بھولو کہ سوائے میرے وہ کسی کی نہیں سنتا۔ یہ نشہ بھی میں دنوں میں اتار دوں گی، جسے شاید تم عمر بھر کا ساتھ سمجھنے کی بھول کر بیٹھی ہو۔ آخری جملے پر وہ استہزائیہ ہنسی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اب کہ انہوں نے سیدھا سیدھا سوال کر ڈالا، جس کا جواب گل اویزا مر کر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ میاں بیوی کی ذاتیات تھیں، ان میں تو مائیں بھی پرائی ہوتی ہیں۔ بولو بھابھی، کب اور کیسے پھنسایا لالا کو؟ ہمارے سامنے تو بڑی میسنی بنی پھرتی ہو، اور آپ کہتی تھیں اماں جان سیانی ہے، گھونگھٹ میں رہتی ہے۔ ارے وہ گھونگھٹ تو ہماری عقلوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تھا۔ زرمین کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ گل اویزا کی پلکیں بھیگ گئیں اس تذلیل پر۔ اس لمحے کوئی آئینہ کر دیتا اس کے سامنے تو وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا پاتی۔ تمہاری ماں اور اس بلاور کے ساتھ معاہدے میں طے پایا تھا کہ اسجد کو دوسری شادی کی کھلی اور مکمل اجازت ہے۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ 1 سال بعد اس پر غور کروں گی، لیکن تم نے اپنی غلطی کی وجہ سے خود ہی ماحول پیدا کر دیا۔ جبین کی بہن کے لیے رشتے کی بات ہو چکی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری یہ بھول میں معاف کر دوں تو اسے میری طرف سے معافی سمجھو۔ اسجد سے میں کہہ دوں گی کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، جلدی میں بھیجنا پڑا، اور تم فی الحال ادھر واپسی کا سوچنا بھی مت۔ اسجد کے واپس آتے ہی ہفتے بھر کے اندر اس کا بیاہ کر دوں گی۔ چاہے تو بنا تمہیں بتائے بھی یہ سارے کام مکمل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری شان نہیں۔ ان کی گردن میں کچھ اور تناؤ پیدا ہوا۔ اور نہ تمہاری اتنی حیثیت کہ تم سے چھپ چھپا کر کام کرتے پھریں۔ اسجد سے رابطہ کرنے یا چغلی کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے سب طے کر لیا ہے۔ اس کے پاس دوسرا راستہ ہے ہی نہیں سوائے شادی کرنے کے۔ خاموش رہنے میں ہی تمہاری عافیت ہے، باقی تمہیں بھجوانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ چاہتی تو میں یہ ہوں کہ تم کبھی واپس نہ آؤ، لیکن جرگے کے اصولوں کے آگے بے بس ہوں۔ بہرحال جب تک ہم نہ بلائیں ادھر کا منہ مت کرنا۔ بنا اس کی اندرونی کیفیت کی پرواہ کیے وہ ایک تسلسل اور روانی سے جاری تھی۔ گل اویزا کو لگا واقعی سب کچھ طے ہے، ضرورت پڑی تو ہم ہی بلوا بھیجیں گے۔ تب تک میرا بیٹا نئی دلہن کے زلفوں میں الجھ کر تمہیں بھول چکا ہوگا۔ صورت پر اترانا چھوڑ دو، شرمین کی خوبصورتی 4 سورج کو بھی مات دیتی ہے۔ ہوش اڑ جائیں گے اسجد کے۔ وہ پہلی مرتبہ کسی تصور سے مسکرائیں۔ اب تم جاؤ، اپنا ضروری سامان اٹھا لو، بابر تمہیں لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اکتائے ہوئے انداز میں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے گویا دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ نظریں جھکائے فوراً ہی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ سنو، خان بیگم نے دوبارہ کسی خیال سے پکارا تو وہ پلٹی۔ کوئی اور گل تو نہیں کھلا بیٹھی؟ ان کے خدشوں بھرے لہجے پر زرمین کے بھی دماغ کی گھنٹی بجی۔ اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں۔ اس نے بھی اپنی تفتیشی نظریں گل اویزا پر گاڑ دیں۔
بات جس کی سمجھ میں ذرا دیر سے ہی آئی، لیکن اندازہ سا لگا لیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بنا کوئی جواب دیے وہ اپنے آنسو پیتے باہر نکل آئی۔ لاکھ اسجد عالم کے دل پر حکمرانی سہی، کھلی آنکھ کی حقیقت تو بس یہی ہے کہ کھڑے کھڑے اسے گھر سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ اپنی صفائی میں کچھ بولنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ اور یہی وہ فرق تھا اس میں اور ایک عام بیوی میں جو اسجد خان کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی خان بیگم سے کہ رات آپ سب نے جو کچھ بھی دیکھا، اس کی روشنی میں انگلی صرف ان کے بیٹے پر اٹھتی ہے، وہ جو خود چل کر اس کے پاس آیا تھا۔ سوال جواب بھی اسی سے کیے جانے چاہیے تھے، لیکن نہیں۔ گل آویزہ نے اپنے ہی باغی خیالات کی خود نفی کی۔ خان کے چوری چھپے ملنے کی ذمہ دار بھی تو میں ہوں۔ وہ بے خوف شہزادہ تو اس کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے اقرار کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ اسجد کے تصور سے پہلی مرتبہ مسکرا دی۔ یہ دربدری بھی تمہاری محبت میں قبول ہے خان، پھر یہ احساس بھی کیا کم ہے خان بیگم کا؟ کم از کم واپسی کی راہ تو کھلی چھوڑ دی، بھلے کسی مصلحت کے تحت ہی صحیح۔ اس نے ایک آہ بھر کر الماری سے کپڑے نکالنا شروع کیے۔ جانے کس کی زبان کالی ہے، رات ہی تو وہ اسے دوسری شادی کا ذکر کر گیا تھا اور وہ سچ سمجھ کر بری طرح حواس باختہ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں خان کا رد عمل کیا ہوگا، جانے اسے کیا کہانی سنائی جائے گی، کیا وہ دوسری شادی کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اگر اس کی پچھلی رات کی باتوں کی روشنی میں سوچتی تو ہرگز ایسا نہیں لگتا تھا۔ پھر خان بیگم اتنی پر اعتماد کیوں تھی؟ ہمارے بیچ اتنا سب کچھ ہو گیا اور جس بات کے کھلنے کا خیال اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا وہ کھلی تو ضرور، پر خان بیگم اس کی توقع سے بہت کم ناراض تھیں۔ جیسے اس سب کے ہونے کی انہیں پہلے سے توقع ہو، تو کیا وہ اپنی ماں ہونے کا فائدہ اٹھائیں گی؟ انہیں کیوں یقین ہے کہ اسجد خان ان کا کہنا مان لے گا؟ وہ کپڑے بیگ میں رکھتے ایک لمحے کو جھٹکی۔ کیا اس لیے کہ اسجد نے اب تک ونی کی ہر شرط پوری کی تھی اور باوجود اتنی تعلیم اور شعور کے اس نے قبیلوں کے رسم و رواج میں اپنی ذاتی سوچ کو حاوی نہیں ہونے دیا؟ تو کیا وہ روایت پرست ہے؟ ہاں، آخر پچھلے 2 ماہ سے، یعنی جب سے وہ اسجد رابطے میں تھے، بھلا کب اس نے کوئی عہد شکنی کی تھی؟ میں نے چوری چھپے ملنے کا کہا اور اس نے چپ چاپ مان لیا۔ پچھلے 6 ماہ سے میں حویلی کے پچھواڑے میں نوکروں کے ساتھ رہ رہی ہوں، کب اس کا دل پسیجا؟ خان بیگم کے دل میں جگہ بنا لینے کی خاطر سارا دن کاموں میں جیتی رہی اور وہ دیکھ کر بھی انجان بنا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ فطرتاً فرما بردار ہو، جو میں نے کہا وہ بھی مان لیا، جو ماں کہے گی وہ بھی مان لے گا۔ اگر اسجد کے علم میں لاتے ہوئے ہی تو دوسری شادی کو معاہدے میں شامل کیا گیا تھا، تو کیوں نہیں وہ ماں کی بات مان سکتا؟ ہو سکتا ہے اس کی محبت واقعی منہ دیکھے گی ہو، اور جب میں دور چلی جاؤں تو خان بیگم اس دوری کا فائدہ اٹھا کر… اوہ! وہ کپڑے پٹک کر پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی، آنکھیں ایک بار پھر جل اٹھی تھیں۔ جان لے کر چھوڑو گے خان؟ اور پھر گل آویزہ حویلی سے رخصت ہو گئی، کچھ اس طرح کہ نہ تو کسی نے خدا حافظ کہا، نہ ہی کوئی ملنے آیا، نہ واپسی کا عہد، نہ انتظار کی بےتابی۔ ہاں البتہ پھاٹک تک وہ پہنچی تو نسیمہ ضرور بھاگتی آئی۔ بھابھی تم اچانک کیوں جا رہی ہو؟ بس وہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی واپس آنا، بھابھی تمہاری یاد آئے گی۔ نسیمہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ گل آویزہ نے گرم ہاتھوں والی اس مخلص سی لڑکی کو دیکھا، اس کی پلکیں نم تھیں۔ گل آویزہ بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ دعا کرنا نسیمہ کہ تمہاری یہ بھابھی جلد واپس آئے، اور پھر فوراً ہی مڑ کر باہر نکل گئی۔ بابر نے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، سامان کا بیگ پہلے ہی جمال بی بی نے گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ وہ بھی اندر بیٹھ گئی تو بابر پچھلا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گل آویزہ کا دل اتنا بھاری تھا اس لمحے کہ اپنے آنسوؤں پر اس کا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا۔ بڑی سی چادر کے اندر آنسو بہاتی وہ خود ہی بیٹھی انہیں پوچھتی رہی۔ 10 منٹ کا سفر بمشکل گزرا ہوگا کہ گاڑی اچانک رک گئی۔ گل آویزہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک بار کار روک کر اسجد نے اسے آگے آنے کو کہا تھا۔ بابر گاڑی سے اتر کر تھوڑی دور چلا گیا اور اب موبائل فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد واپس آیا اور کار دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ گل آویزہ نے دھیان بٹانے کے لیے ارد گرد پر نگاہ دوڑائی۔ ہریالی، کھیت، پہاڑ، موسم، پانی، ندیاں، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ذہن بار بار انجانی سمتوں میں بھٹک رہا تھا۔ درہ اب دکھائی دینے لگا،
پھر وہ جگہ بھی آ کر گزر گئی جہاں اسجد نے اسے چھوڑا تھا۔ درہ کراس کرتے ہی وہ گاؤں کی حدود سے باہر آئے۔ جس ذیلی سڑک پر وہ موجود تھے وہ آگے جا کر بڑے روڈ سے ملتی تھی، لیکن اس سے پہلے تھوڑے آگے جانے پر بائیں طرف کو جاتے ایک اور ذیلی سڑک گل اویزہ کے گاؤں کو مڑتی۔ ہمدان اسے وہیں سے لایا لے جایا کرتا۔ جانے آج وہاں کس نے اطلاع بھیجی تھی، اسے کیا کہنا تھا اپنے گھر والوں سے؟ فوری طور پر کوئی معقول بہانہ۔ وہ سوچوں میں گھری تھی جب بابر نے گاؤں جانے والے موڑ پر مڑنے کے بجائے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ حیرت سے پیچھے رہ جانے والے اپنے گھر کی طرف جاتے راستے کو دیکھنے لگی۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں تھا گاؤں جانے کا۔ دل میں گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کرتے وہ مجبوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ بڑی سڑک پر نکل آئے۔ بابر نے روڈ پر چڑھاتے ہی گاڑی دائیں جانب موڑ دی۔ گل اویزہ کی سانسیں کسی نامعلوم خطرے کے خوف سے اٹکنے لگی۔ بابر اسے کسی انجانی منزل کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن کہاں؟ اس نے تیزی سے سوچنا شروع کیا۔ کیا وہ خان بیگم کی حکم عدولی کر رہا تھا؟ کہیں اس کی نیت تو خراب نہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں؟ ایک خیال کے ذہن میں آتے ہی اس کا دل بیٹھنے لگا کہ وہ خان بیگم کی حکم عدولی نہیں بلکہ ان کے حکم کی پاسداری کر رہا ہے۔ خان بیگم نے یقیناً اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ چند دن وہ میکے رہ آئے، ورنہ اصل میں ان کا اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھڑوا رہی تھیں۔ بابر ضرور اسے دور کسی ویرانے میں جا کر ختم کرنے والا تھا۔ اسجد سے وہ کہہ دیں گی کہ میں گھر سے بھاگ گئی۔ ہاں یہی بات ہوگی۔ گل اویزہ نے اپنے خشک لکڑی جیسے لبوں پر زبان پھیر کر اپنی طرف سے بالکل درست اندازہ لگا کر شدت سے خوف محسوس کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ زیادہ سمجھداری بھی بندے کے بڑے خلاف جاتی ہے۔ سوچ بچار کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے اور سوچنے والا نہ جانے کہاں کہاں تک ہو آتا ہے۔ گل اویزہ اس پر اصرار سفر کے ڈراپ سین سے متعلق ہر منفی سوچ بیٹھی تھی۔ اب خاموشی سے جان بچانے کے ممکنات پر بھی غور و فکر شروع کر دیا۔ بابر سے کچھ بھی پوچھنا بیکار تھا۔ اس نے تو ہر حال میں خان بیگم کے حکم کے بجا آوری کرنی تھی۔ کسی سے مدد مانگنے کے لیے تو محض زور زور سے چیخا جا سکتا تھا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ بھاری ٹریفک ایک ویرانی اور تیزی سے آ جا رہی تھی۔ اپنا موبائل بھی وہ بیگ میں کافی نیچے چھپا کر رکھ چکی تھی۔ دل ہی دل میں شدید بے بسی محسوس کرتے وہ اللہ سے مدد طلب کرنے لگی۔ اسجد خانہ کی یاد بھی بہت شدت سے آ رہی تھی۔ کاش کسی طرح وہ اسے بتا سکتی کہ اس کی جان اور عزت دونوں اس وقت کتنے خطرے میں ہیں۔ اگر میری عزت پر آنچ بھی آئی تو میں اپنی جان دے دوں گی خان، لیکن تمہارا سامنا ہرگز نہیں کروں گی۔ تمہاری گلاوی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے خان، کہاں ہو تم؟ وہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے 1-1.5 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا جب کسی شہر کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک بڑا پیٹرول پمپ گزرا اور اس کے فوراً بعد کار سڑک سے اتر کر کنارے پر رک گئی۔ گل اویزہ نے دھڑک دھڑک کرتے دل پر بمشکل قابو پاتے حالات کا جائزہ لیا۔ بابر اپنی کار سے نکل کر تھوڑے فاصلے پر ان سے آگے کھڑی ایک دوسری کار کی طرف پیدل بڑھا تو گل اویزہ نے سیکنڈز کے اندر فیصلہ کیا کہ یہی مناسب موقع ہے، اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ نظریں آگے جاتے بابر کی پشت پر جمائی اس نے گاڑی کے ہینڈل کو ہاتھ مارنے شروع کیے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ کہاں سے کھولنا ہے، پھر بھی کوشش جاری رکھی۔ وہ یوں ہی ہاتھ مارتے اللہ جانے کیسے کٹ کی آواز سے دروازہ ڈھیلا ہو کر کھل گیا۔ گل اویزہ نے جلدی سے پیر نیچے رکھا اور نکلنے سے پہلے ہی احتیاطاً ایک بار پھر بابر کو دیکھا۔ وہ اگلی گاڑی کے شیشے پر جھکا کسی سے بات کر رہا تھا۔ تب ہی اس اگلی گاڑی کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا۔ گل اویزہ کے پاس شاید وقت کی قلت تھی۔ بابر یا وہ اگلی کار والے کسی بھی وقت اس تک آ سکتے تھے۔ اس نے دروازہ پورا کھول کر نیچے اترتے ایک آخری نگاہ سامنے اٹھائی اور دل جیسے دھڑکنا بھول بیٹھا۔ آنکھوں سے چشمہ اتار کر سامنے کی جیب میں اٹکاتے بابر کے ہم قدم اس کی کار کی طرف بڑھتا وہ شخص کوئی اور نہیں، اس کا اپنا خان تھا۔ اف! گل اویزہ نے جیسے طویل ذہنی تھکا دینے والی مسافت کے بعد ڈھیلا سا ہو کر سیٹ سے پشت ٹکائی۔ اب خان یہاں کیوں اور کیسے تھا، اور وہ اس کے پاس کیوں لائی گئی؟ اب اسے ان گتھیوں کے سلجھانے سے ہرگز کوئی سروکار نہیں تھا۔ فی الحال بس یہ طے تھا کہ اس کی عزت اور جان محفوظ تھی، کیونکہ وہ ایک بہت اپنے کی حفاظت میں تھی۔ تشکر کا آنسو بے ساختہ آنکھ سے ٹپکا اور اس نے باقاعدہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اسجد گاڑی کے بالکل قریب آ کر شیشے پر جھکا اور ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی۔ آ جاؤ۔ وہ بھی بنا سوال جواب کیے باہر آ گئی اور
और इसके پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اسجد نے دوسری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابر نے اس کا بیگ برابر والی سیٹ پر لا کر رکھ دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر رستم بیٹھا تھا۔ اسجد نے باہر کھڑے کھڑے کچھ دیر بابر سے باتیں کی اور جب بابر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس مڑ گیا تو وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رستم نے کار سٹارٹ کر دی اور ایک مرتبہ پھر سفر کا آغاز ہو گیا۔ ذہن پرسکون ہوا تو گل اویزہ کے دل میں کچھ اور سوال پیدا ہوئے، لیکن وہ پچھلے 2 گھنٹے شدید اعصابی دباؤ کا شکار رہی تھی، اس لیے ان نئے سوالوں کو زبردستی پیچھے دھکیل کر آنکھیں موند لیں۔ رستم کی موجودگی میں اسجد کے اس سے مخاطب ہونے کا ویسے بھی امکان نہیں تھا۔ 1-1.5 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑے شہر میں داخل ہوئے جو حقیقتاً پشاور ہی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی گل اویزہ کا اندازہ تھا کیونکہ اسجد صبح پشاور کے لیے ہی نکلا تھا، ورنہ اس نے نہ تو کبھی پشاور دیکھا تھا اور نہ ہی باہر کی دنیا۔ وہ اس بڑے شہر کی رونقیں انتہائی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جب کار ایک نہایت خوبصورت بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوئی۔ گل اویزہ نے سائن پڑھا، وہ ایک ہوٹل کا تھا۔ اسجد اسے اپنی میت میں لے کر اندر آیا اور ریسیپشن پر ایک کمرہ بک کروایا۔ رستم سامان رکھ کر وہیں سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ ان دونوں کو سامان سمیت ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسجد نے دروازہ بند کر کے سب سے پہلے موبائل نکالا۔ ہاں یار، پشاور میں ہوں، بس ابھی پہنچا ہوں۔ نہیں، یہاں ایک ہوٹل میں ہوں۔ دراصل کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوا۔ یار پوری بات تو سن لو، پھر نکال لینا گالیاں۔ وہ مسکرایا۔ رستم تمہارے پاس آ رہا ہے، 15-20 منٹ میں پہنچ جائے گا، تمہارے پاس ہی ٹھہرے گا۔ میں تمہاری بھابھی کے ساتھ ہوں، شام تک ویٹ کرو، اسے لے کر ہی آؤں گا۔ اچھا بھائی، تمہاری طرف ہی کھائیں گے کھانا، بس فی الحال تو کچھ مت پوچھو، شام میں دونوں کانٹ کھینچ لینا، ابھی ٹائم نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل آف کر کے جیب میں رکھا اور گل اویزہ کی طرف مڑا۔ ارے تم کھڑی کیوں ہو؟ اور یہ چادر؟ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر گل اویزہ کی بھاری بھرکم چادر اتار دی، جسے فوراً ہی دوبارہ کھینچ کر اس نے گلے میں ڈالا کیونکہ ظاہر ہے وہ بنا دوپٹے کے تھی۔ اسجد نے ہنس کر چادر چھوڑ دی اور 2 قدم چل کر اس کے مقابل آیا۔ تم اپنے گاؤں جا رہی تھی گلاوی، خیریت تو تھی نا؟ وہ یکلخت سنجیدہ ہوا۔ جی؟ گل اویزہ نے حیرت سے اسجد کو دیکھا۔ کون کس بات سے آگاہ تھا اور کس سے بے خبر، کہنا مشکل تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کیسے بلوایا خان؟ وہ اپنی جگہ حیران تھی۔ بھائی ہم تو ابھی مردان ہی پہنچے تھے کہ بابر کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ خان بیگم نے بھابھی کو ان کے گاؤں چھوڑنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ ساتھ ہی تنبیہ کی ہے کہ اسجد سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ بابر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمہیں حویلی سے تو لے آیا، لیکن اماں جان شاید جانتی نہیں کہ بنا میرے علم میں لائے یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے، اور یہاں تو معاملہ میری بیوی کا تھا۔ بہرحال مجھے کافی حیرت ہوئی سن کر۔ میں نے بابر سے 5 منٹ کا وقت لیا اور فوراً ہی تمہارا نمبر ملایا، لیکن وہ بند تھا۔ تب یوں ہی حال احوال کے لیے ہمدان کو کال کی۔ اس نے والدہ کی بیماری کا یا تمہاری آمد کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ تب میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بس فوراً ہی بابر کو دوبارہ کال ملا کر کہا کہ تمہیں وہ میرے پاس لے آئے۔ ہم وہیں مردان میں ہی رک گئے تم لوگوں کے انتظار میں۔ بس غلطی کر دی کہ جس وقت بابر نے مجھے یہ سب بتایا اس کے موبائل سے تم سے بھی بات کر لیتا، بالکل ہی خیال نہیں آیا۔ تو بابر بھائی حویلی سے نکلنے کے بعد آپ سے فون پر بات کر رہے تھے؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ خان، کاش آپ اس وقت مجھ سے بات کر لیتے۔ بابر بھائی انجان راستوں پر گاڑی چلاتے جا رہے تھے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے جھلمل کرنے لگی۔ مجھے لگا وہ بات بھی مکمل نہیں کر پائی اور شدت سے اسے رونا آ گیا۔ اسجد نے اپنے قریب کیا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری آوی، سب کچھ ایسے اچانک پیش آیا کہ یقین کرو میرے لیے ابھی تک سمجھنا مشکل ہے۔ وہ اپنی جگہ درست تھا۔ تو خان، آپ نے وہیں مردان میں مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ وہ آنکھیں رگڑ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ ایک دم ہی ہنس پڑا۔ سب کچھ پوچھنا ہے یقیناً، لیکن اس وقت مجھے بس اتنا یاد آ رہا ہے کہ تم نے رات میرے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے سوچا اللہ پاک نے سبب پیدا کر دیا، اکٹھے پشاور پہنچ کر ساری باتیں کر لیں گے۔ اب بیوی کے اغواہ پر کوئی دفعہ لگتی ہے تو بتاؤ۔ اس کے لیے ہر بات اہم تھی۔ گل اویزہ کی یہاں موجودگی، وہ خوش تھا اور خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ رات میں نے جو بھی کہا سب سچ ہو رہا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر قدرے دور ہو گئی۔ اسجد نے کچھ دیر رک کر اس کی بات پر غور کیا۔ یہاں آؤ،
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گل اویزہ کو اپنی طرف موڑا اور قریب رکھے بیڈ کے کنارے پر اسے بٹھا کر اپنے لیے نزدیکی کرسی گھسیٹ لی۔ اب وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا میرے آنے کے بعد؟ خان، وہ رات، گل اویزہ بات کے آغاز میں ہی اٹک گئی، نظریں نیچے کیے بلا وجہ انگوٹھی گھمانے لگی۔ اسجد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ رات کیا؟ کسی نے آپ کو دیکھ لیا تھا؟ وہ ابھی بھی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسجد نے ہاتھ چھوڑ کر کرسی سے ٹیک لگائی۔ اور تمہیں گاؤں بھیجنے کی وجہ؟ آپ کی شادی، دوسری، ہر بات بتاؤ گل۔ اور کیا کچھ کہا انہوں نے؟ وہ اب خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ جی خان، گل اویزہ نے تابعداری سے سر ہلاتے ہر بات دہرا دی۔ سب میری کوتاہی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ آج اگر سیدھے سبھاؤ سب کے سامنے تمہیں اپنا چکا ہوتا تو تمہارے یوں در بدر ہونے کی نوبت نہ آتی۔ اب آگے کیا ہوگا خان؟ وہ بھی پریشانی سے اٹھی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں اپنے گاؤں نہیں گئی اور بے فکر رہو، بابر انہیں کچھ نہیں بتائے گا اور تمہارے گھر ڈائریکٹ وہ کبھی رابطہ نہیں کریں گی، معلوم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ واپسی پر مجھے گاؤں چھوڑ دیں گے؟ فوری طور پر گل اویزہ کی سمجھ میں بس یہی آ سکا۔ اسجد اس کے معصوم سوال پر بری طرح شرمندہ ہوا۔ اس کی سادگی پر ترس، پیار، جانے کیا کچھ محسوس ہوا۔ غلامی کی زندگی جینے والے شاید اپنی زنجیروں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آزادی کا پروانہ محض انہیں ایک خواب نظر آتا ہے۔ گل اویزہ کے لیے یہ سوچ ہی ناقابل یقین تھی کہ وہ اس وقت پوری طرح آزاد ہے اور چاہے تو اس آزادی کو محسوس کر سکتی ہے۔ اوئے پاگل! اسجد نے بازو اس کے گرد حمائل کر کے اسے ساتھ لگایا۔ تمہیں لگتا ہے یہاں اپنی عیش کی خاطر ایک روز کے لیے بلا کر تمہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا؟ اپنے خان کو کٹ پتلی سمجھ رکھا ہے؟ بابا، ہم ایک ساتھ حویلی جائیں گے اور کل میں اماں جان کی ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ وہ جو سوچے بیٹھی ہیں کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے میری یہی اکلوتی بیوی بہت عزیز ہے اور اب مجھے اس کا ساتھ دن رات، صبح و شام چاہیے۔ اس نے پیار سے وضاحت دیکھ کر انگلی سے اس کے گال چھوا۔ فی الحال تم فریش ہو جاؤ، میں کھانے کا آرڈر دیتا ہوں، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ پھر تم کچھ دیر آرام کرنا، مجھے ایک تو ضروری کام ہے، میں 1.5-2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے پروگرام بتا کر انٹر کام پر کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ گل اویزہ سر ہلا کر اپنے بیگ کی طرف بڑھ گئی۔ تم سوئی نہیں ہو شاید؟ اسجد قریب 2 گھنٹے بعد باہر سے واپس آیا تو گل اویزہ یوں ہی فارغ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز گل اویزہ کو دیے۔ میں دن کو کبھی نہیں سوتی، عادت نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر سامان دیکھنے لگی۔ یہ ایک ڈریس ہے تمہارے لیے، ہمیں دراصل کچھ دیر میں فراز کے گھر کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ تھک کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں سامنے سیدھی کی۔ فراز سخت خفا ہے کہ میں نے ہوٹل میں کمرہ کیوں لیا، پشاور میں تو ہمیشہ اسی کے پاس ٹھہرتا ہوں نا۔ تمہارے بارے میں بتایا تو اور بھی غصہ ہو گیا کہ بھابھی کیا ہمارے گھر نہیں رہ سکتی؟ مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ بھائی 6 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، ایک چھوٹے موٹے ہنی مون پر تو ہمارا حق بنتا ہے۔ وہ اب کافی ریلیکس موڈ میں گل اویزہ کے ساتھ حال احوال بانٹ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا ڈریس دیکھنے لگی۔ لائٹ پنک کلر کا ایک ریڈی میڈ سوٹ تھا، بہت ہی خوبصورت اور جدید طرز کا، ساتھ ہی ہلکے رنگوں کی کڑھائی والی سفید چادر تھی اوڑھنے کے لیے۔ یہ؟ اس نے نظروں میں سوال کیا۔ ان 2 دنوں میں تم یہ پہنو گی، یہاں یہ لمبا گھونگھٹ اور کالی چادر نہیں چلے گی، اب تم میرے ساتھ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے واضح کرنے لگا۔ لگتا ہے آپ کو شہری بیوی لانے کا بہت شوق تھا۔ گل اویزہ پہلی مرتبہ شرارت کے موڈ میں آئی۔ اچھا، وہ خوش دلی سے ہنسا، لیکن دل تو پہاڑن کو دے بیٹھا ہوں۔ اور اب پہاڑن کو ماڈرن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کیوں نہیں؟ اسجد بڑے موڈ میں مسکراتا ہوا قریب آیا۔ پہاڑن اگر 007 بن سکتی ہے تو ہماری خاطر شہری بھی بن سکتی ہے۔ سامنے آئی بالوں کی لٹ اس کے انگلی پر لپیٹی۔ تو کب بننا ہے مجھے شہر والی؟ اس نے اسجد کا ذہن اپنی طرف سے ہٹانے کی شعوری کوشش کی۔ او ہاں، اس نے چونک کر کلائی آگے کی۔ 4 بج گئے ہیں یار، رات کو ہم فراز کی طرف کھانے پر انوائٹڈ ہیں۔ بات تم لے چکی ہو، ایسا کرو یہ ڈریس اور چادر پہن لو، مغرب سے پہلے تک کا وقت پشاور میں گھومے پھریں گے اور وہیں سے فراز کی طرف چلے جائیں گے۔ خان، ہمیں یہ سب؟ گل اویزہ کا ذہن اچانک پشاور سے خان بیگم اور کاؤں کی طرف بھٹکا۔
असजद ने फौरन इसके लबों पर उंगली रख कर बोलने से मना किया। अब वो बिना कहे इसकी हर बात समझने लगा था। ये 2 दिन सिर्फ हम दोनों के हैं गुल अवेज़ा। असजद, इसने गुल अवेज़ा का खूबसूरत चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी गहरी चमकती निगाहें इस पर जमाई। इन 2 दिनों में ना हम आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होंगे और ना ही पीछे क्या हुआ इस पर बात करेंगे। तुम जानती हो आवी, पिछले 6 माह से मुश्किल से 3-4 मुलाकातों में जहन पर चोरी छुपे का कितना दबाव था, और आने वाले कल में जब सारी बातें अम्मा जान के सामने खुल जाएंगी तो मालूम नहीं कैसे हालात में वहाँ रहना पड़े। इसलिए ये शाम, ये रात और कल का दिन मेरे लिए क्या मायने रखते हैं तुम अंदाज़ा लगा सकती हो। मुझे किसी भी दबाव, किसी भी मजबूरी से आज़ाद होकर बहुत खुलकर सिर्फ तुम्हें महसूस करना है, और मैं तुमसे भी यही तवक्को करता हूँ कि हर परेशानी को जहन से हटाकर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी, मेरा ख्याल रखोगी, मुझे प्यार दोगी, बस मैं और तुम। वो किसी लाडले बच्चे की तरह जिद पर अड़ा था। जज्बातियत इस लम्हे इंतहाओं को छू रही थी। गुल अवेज़ा के लिए इसकी दिली और जहनी कैफियत समझकर इसका साथ देना इस लम्हे दुनिया की हर बात पर मुकद्दम, हर शय से बढ़कर था। वो इसे खुश रहने की दरख्वास्त कर रहा था। वो जो खुशियों के हसूल को खुद पर भी तरस गई थी, कैसे इसकी ख्वाहिश का एहतराम ना करती। इसका शोहर सारी खुशियाँ इसकी झोली में डालने को तैयार खड़ा था। गुल अवेज़ा ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। मैं तैयार होकर आती हूँ। नया ड्रेस उठाकर इसने बाथरूम का रुख किया, लेकिन सोच कर मुड़ी। खान, वो हाँ हाँ कहो। मोबाइल की तरफ मुतवज्जो होते असजद ने सर उठाया। इन कपड़ों के साथ ये जूता अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पहले मार्केट से, वो झिझक कर रुक गई। असजद ये सारा एहतमाम इसे दोस्त के यहाँ पहली बार ले जाने के लिए कर रहा था। किसी किस्म की कमी रह जाना खुद इसके शोहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस थी। हम दोनों यहाँ से पहले मार्केट ही जा रहे हैं डियर। पहले तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की शॉपिंग कराऊंगा, इसके बाद कुछ घूमेंगे फिरेंगे। एक और ड्रेस भी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये ख़रीदा, वरना मैं चाहता था तुम अपनी सारी शॉपिंग अपनी पसंद से करो। तो ठीक है, सबसे पहले जूता खरीद लेते हैं, इसके बाद बाकी शॉपिंग कर लेंगे। असजद ने तफसील में जाकर इसे तसल्ली करवाई। तैयार होकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज इसने बाल भी कदरे मॉडर्न अंदाज में बनाने की कोशिश की थी और हल्की गुलाबी लिपस्टिक जो असजद ही सामान के साथ लाया था लगा ली। असजद ने इसे मुंह छुपाने से मना कर दिया। वो सलीके से नई चादर ओढ़े इसकी संगत में रवाना हो गई और अब हैरत से रोशनियों, रंगों और लोगों की बहार देख रही थी। 20 साल ज़िंदगी में पहली मर्तबा इसने अपनी पसंद से कुछ खरीदा। असजद ने इसकी तरफ से एक और सूट फराज की वालदा के लिए खरीद कर पैक करवाया। वो पहली मर्तबा इनके यहाँ जा रही थी। खाली हाथ जाने का इनकी तरफ रवाज नहीं था। मगरिब की अजान होने लगी तो असजद इसे फराज के घर ले आया। वहाँ फराज की अम्मी, बहन और भाभी इसकी मुंतज़िर थीं। फराज अभी तक चलने फिरने की हालत में नहीं था। सलाम करके असजद को लिए दूसरे कमरे में चला गया। इनका बंगले नुमा घर बहुत ही खूबसूरत था। तमाम अहले खाना भी नहायत मेहमान नवाज और काफ़ी हंसमुख थे। पिछले चंद घंटों के दौरान गुल अवेज़ा एक ऐसी नई दुनिया में आ गई थी कि वक्ती तौर पर सचमुच हर दुख, हर खौफ इसके जहन से निकल गया। बस याद थी तो एक असजद की संगत, इसकी मोहब्बत, इसकी बातें और ये सारा दिल फरेब मंजर। अगर ये सब एक ख्वाब था तो वो कभी इस ख्वाब से जागना नहीं चाहती थी। खाने के बाद भी फराज इसे जाने नहीं दे रहा था। असजद ने सब की नज़र बचाकर बाकायदा हाथ इसके आगे जोड़ दिए। वो तब भी ढिठाई से सरनफी में हिलाते हुए हंसता रहा। 1 घंटे बाद फराज ने उंगली उठाकर ऑर्डर दिया। ठीक है बेटा, मुझे भी उधार चुकाने का मौका मिलेगा, याद रखना तुम। सुबह तो आओगे ना? वो बेशर्मी से हंस रहा था। असजद ने पहली मर्तबा संजीदगी से ध्यान दिया। वो यकीनन इसे बहुत मिस कर रहा था। असजद भी आया तो यहाँ इसी इरादे से था कि पूरे 2 दिन इसे मुकम्मल वक्त देगा, लेकिन इस नई सूरत हाल ने वाकई मजबूर कर दिया। सुबह भी आऊँगा, वो मुस्कुराया। एंड डोंट वरी, ये गुल अवेज़ा और अम्मा जान वाला मामला हल कर दूँ तो जल्द ही दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा। बस दुआ करो एक बार ये मसला अच्छी तरह सेट हो जाए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फराज ने इसके हाथ पर हाथ रख कर तसल्ली दी। और हाँ, तुम लोग अब निकल चलो, 11 बज गए हैं। यहाँ के हालात में इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। चलो, शुक्र है 11 बजे ही सही, तुम्हें हमारी खैरियत का ख्याल आ ही गया। मुस्कुराते हुए असजद ने गाड़ी की चाबी संभाली। खान, मैंने मालूम कर लिया है, असजद यहाँ एक होटल में ठहरा है।
ہوٹل میں؟ بخت کو اچنبھا ہوا۔ خان بیگم نے تو کہا تھا وہ اپنے دوست کی طرف ہی جاتا اور ٹھہرتا ہے۔ تمہیں یقین ہے وہ اسجد خان ہے؟ بخت کو اپنی آدمی کی رپورٹ پر شبہ ہوا۔ جی خان، وہ اسجد ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی عورت تھی، شاید اسی کی۔ اوہ، بخت کی آنکھوں میں چمک آئی۔ عیاش کہیں کا، گاؤں میں شرافت کا نقاب اوڑھے پھرتا ہے اور شہر میں رنگ رلیاں۔ ٹھیک ہے خان صاحب، تمہیں تو اب رنگے ہاتھوں پکڑوا کر اوپر بھیجوں گا، مرنے کے بعد بھی تمہیں اچھے نام سے یاد نہیں رہنے دوں گا۔ بخت نے کسی خیال سے دانت کچکچائے۔ نجیب اللہ، تم ہوٹل سے 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہونا۔ وہ صبح کب وہاں سے نکلے کچھ کہہ نہیں سکتے، کسی قیمت بھی یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور ولی صبح اذانوں تک پشاور پہنچ جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے اس کے ہوٹل سے نکل کر کہیں جانے کا وقت ہی ہمارے لیے سب سے مناسب رہے گا۔ بے فکر رہیں خان، میں صبح تک یہیں ہوں، آپ پہنچ کر اطلاع کر دیں۔ ہم بس نکل رہے ہیں، کچھ دیر میں۔ بخت نے ولی کو اشارہ کیا۔ رات کے 12 بجے کا عمل تھا۔ وہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی خان بیگم کے پاس گیا تھا۔ ان سے اسجد کی آمد کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کل دن میں کسی بھی وقت وہ پشاور سے نکل پڑے گا۔ بخت کو اسجد کی غلط بیانی پر غصہ آیا، جس نے اسے پرسوں کی واپسی کا بتایا۔ اگر وہ احتیاطاً خان بیگم کے پاس چلا نہ جاتا تو اسجد اگلے روز گھر پہنچ جاتا اور وہ موقع ضائع ہونے پر ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا۔ خان بیگم کی درست اطلاع پر اس نے راتوں رات پروگرام ترتیب دیا۔ خان بیگم کے ہاں سے اٹھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آج رات ایک دوست کی عیادت کو مردان جا رہا ہوں، تاکہ اسجد کے قتل کا واقعہ ہونے پر اس کی ذات شک کے دائرے میں نہ آئے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی مردان کا کہہ کر ولی کو لیے وہ پشاور کے لیے روانہ ہو گیا۔ خان، 10 بج گئے ہیں، اٹھ جائیں۔ بیڈ کے کونے پر بیٹھتے ہوئے وہ بہت ہی ہلکی آواز میں گویا ہوئی۔ کروٹ بدل کر سیدھے لیٹتے اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ گیلے بالوں اور میرون سوٹ میں وہ دودھ کی طرح سفید لگ رہی تھی۔ جانے کیسا اپنی جانب کھینچنے والا نور تھا اس کے چہرے پر۔ اسجد مسکراتے ہوئے پورا بیدار ہو گیا۔ تم کب جاگی؟ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہوا ہے۔ آپ اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، میرا دل ہی نہیں چاہا، لیکن اب 10 بجے تو سوچا کہ ہم کہیں لیٹ نہ ہو جائیں۔ وہ ہاتھوں کو گود میں رکھے نظریں جھکائی سے بتانے لگی۔ ہاں یار، ہمیں تو یہاں سے نکلتے بھی 11 ہو جائیں گے۔ فراز بھی ویٹ کر رہا ہوگا۔ اسجد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سوتے سوتے ہی اذانیں ہو گئیں۔ اس نے کھسیا کر بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، کوشش کریں تو 10:30 تک نکل سکتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگی، لیکن اسجد نے بڑھ کر کلائی تھام لی۔ کچھ دیر بیٹھ نہیں سکتے؟ جی نہیں۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ جھٹکا۔ اسجد بھی ہنستے ہوئے واش روم چلا گیا۔ گل عویزہ نے جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر اپنے اور اسجد کے بیگ میں ڈالیں۔ یہاں سے پہلے انہوں نے فراز کے پاس جانا تھا اور اس کے بعد گاؤں۔ گل عویزہ کا دل گاؤں کے خیال سے ایک بار دھڑکا۔ یہ غیر متوقع صورتحال خان بیگم کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ تو اسے اس کے گاؤں بھیج کر خوب اطمینان محسوس کر رہی ہوں گی۔ پتہ نہیں خان ان سے کیسے بات کرے گا، اور کیا وہ اتنی آسانی سے ہار مان لیں گی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ کہیں بہت دور پہنچی ہوئی تھی جب اسجد بالوں میں کنگھی کرتا باتھ روم سے باہر آیا۔ کیا سوچ رہی ہے میری پرنسس؟ اس نے دھیرے سے ہاتھ آگے لہرایا تو وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ڈارک گرے شلوار قمیض میں وہ اتنا فریش، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ گل عویزہ سب بھولنے لگی۔ آج کی اتنی حسین صبح میں یہ اداسی، اس چاند کے چہرے پر کچھ سج نہیں رہی۔ خان، آج ہم نے گاؤں جانا ہے، اس نے تمہید باندھی۔ تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے گل عویزہ کے نزدیک آیا۔ آپ کو میری خوشی کی خاطر اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ کیا یہ ایک مشکل فیصلہ نہیں ہوگا؟ مشکل ضرور ہے آوی، ناجائز قطعاً نہیں۔ ہم رات کو چوری چھپے ملے، مانتا ہوں اس بات نے انہیں ٹھیس پہنچائی، لیکن جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ کس کتاب میں درست ہے؟ تم سے چوری چھپے ملنے میں مجھ پر شریعت کی کوئی قید نہیں، نہ دنیا مجھ پر انگلی اٹھا سکتی ہے، نہ دین میں کوئی قید ہے۔ مت بھولو گلاوی کہ میرا تمہارا رشتہ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ بنا ایک بھی لفظ بولے میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ ساری جنگ جیت سکتا ہوں۔ اس نے نرمی اور پیار سے گل عویزہ کو اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جہاں تک ماں کا دل دکھانے کی بات ہے مائی لو، تو ماں باپ کی فرما برداری کچھ اور چیز ہے، اور ان کے ہاتھوں جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہو کر، ان کے ناجائز حکم مان کر اپنے جائز رشتے کو اس کی بھینٹ چڑھانا کچھ اور۔
شروع کے 4 ماہ میں نے تم سے لا تعلقی بنائے رکھی، جس کی وجہ سے یقیناً تمہیں یہ غلط فہمی ہو رہی ہوگی کہ میں یہ اماں جان کے دباؤ میں آ کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نوبر والے واقعے نے مجھے لڑکیوں سے انتہائی بدگمان کر دیا تھا۔ سچ کہوں گلابی، اپنی شدت پسندی سے خود بھی سخت خائف ہوں اور اسے اپنی خامی ہی تصور کرتا ہوں۔ دلی خواہش میری بھی یہ ہے کہ محبت ہو یا نفرت، کسی بھی معاملے کی انتہا تک پہنچنے سے گریز کروں۔ لیکن کیا کریں کہ یہی 2 جذبے ہیں جن کا سیدھا اثر دل پر ہوتا ہے۔ میں بھی دل کے معاملات میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ ہاں، اب تو میری زندگی میں آ گئی ہو سکتا ہے تمہاری ذہانت، عملی سوچ اور حقیقت پسندی سے محج ہو کر میری انتہائیں بھی اعتدال کے دائرے میں آ جائیں۔ اور ہاں، شانوں سے تھام کر اسجد نے اسے بالکل اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس نازک موقع پر بھی تم ہی میری طاقت بنو گی، کیونکہ بہرحال ہم درست ہیں اور حق پر ہیں۔ آخر میں ابرو اٹھا کر سوال کیا، کیا سمجھی؟ جی، اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی، لیکن اسجد نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایک چھوٹے سے اضافے کی اور ضرورت ہے۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو برباد ہو جاؤں گا۔ تم میری فطرت سے ابھی واقف نہیں ہو، اس لیے نہیں سمجھ سکتی، لیکن وہ ماں ہیں، ان سے بہتر مجھے کون سمجھ سکتا ہے۔ صرف ایک بار انہیں احساس ہو جائے کہ میرے لیے تم کیا ہو تو شاید خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہ جذباتی بلیک میلنگ نہیں، میری مجبوری ہے۔ وہ رسان سے اسے سمجھا رہا تھا جو پلکوں میں حیرت لیے عجیب انداز میں اسے تک رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں واقعی اتنی خوش قسمت ہوں خان؟ وہ بے ساختہ در آنے والے تشکر کے آنسوں پر قابو نہ پا سکی اور بے ساختہ اسجد کے گلے لگ گئی۔ کاش یہ زندگی مجھے اتنی مہلت عطا کر دے کہ میں اس بے تحاشا محبت کا قرض اتار سکوں۔ چاہو تو تم یہ قرض روز کے حساب سے ساتھ ساتھ چکا سکتی ہو۔ اسجد نے اچانک ہی لہجہ بدل کر ماحول کی سنجیدگی ختم کی تو وہ بھی روتے روتے ہنس پڑی۔ اب چلیں؟ آف کورس میڈم، فراز سے جوتے نہیں کھانے۔ اس نے فوراً ہی بیگز اٹھا کر دروازے کا رخ کیا۔ یہ پارکنگ ایریا کا منظر تھا جہاں سڑک کی مغربی سمت میں تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ کر ایک قطار میں بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ پارکنگ ایریا بھی دراصل انہی کو الاٹ کیا گیا تھا۔ پارکنگ میں کھڑی بے شمار گاڑیوں میں سے ایک بھی تھی۔ ایک گاڑی بخت کی بھی تھی۔ وہ لوگ 5 بجے صبح ہی نجیب اللہ سے آ ملے تھے جس نے پچھلی پوری رات یہیں بیٹھ کر گزار دی تھی۔ اس وقت بھی تینوں کار میں بیٹھے تھے۔ صبح 8 بجے کے قریب باری باری تینوں قریبی ریسٹورنٹ سے ناشتہ بھی کر آئے تھے۔ اسجد کا جس ہوٹل میں قیام تھا وہ اس 2 رویہ گاڑی کی دوسری جانب واقع تھا۔ ہوٹل کی عمارت باقاعدہ ایک احاطے کے اندر تھی اور اس کا ایک ہی داخلی خارجی گیٹ تھا، یعنی اسجد نے اسی سے گزر کر باہر آنا تھا۔ اسی وقت گیٹ سے ایک کار برآمد ہوئی تو تینوں چوکنا ہو گئے، لیکن وہ اسجد کی کار نہیں تھی۔ بخت نے گھڑی کی طرف دیکھا، 11:15 بجے تھے۔ خان، ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اسجد خان نے یہاں سے کدھر جانا ہے۔ ولی بخش نے سگریٹ سلگھا کر کش لگایا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم آ گئے ہیں تو مسلسل پیچھا کریں گے، جیسے ہی کوئی مناسب جگہ نظر آئی اپنا کام کر دیں گے۔ بخت کا انداز نہایت دو ٹوک تھا۔ ولی بخش کو جواب مل گیا، یعنی اب تو کوئی معجزہ ہی اسجد کو موت کے منہ میں جانے سے بچا سکتا تھا۔ خان، گاڑی! نجیب اللہ نے توجہ دلائی تو دونوں چونکے۔ بلا شبہ وہ اسجد تھا۔ گیٹ سے نکال کر اس نے گاڑی شمال کی سمت میں ڈال دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بخت نے فوراً چابی گھما کر کار سٹارٹ کی۔ یو ٹرن محض 20-25 فٹ پیچھے تھا۔ سیکنڈز میں ان کی کار ٹرن کر کے اسجد کی گاڑی کے پیچھے آ گئی۔ مفلر سے اپنا ناک منہ لپیٹنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے ساتھ واقعی عورت ہے خان، ولی نے معمولی سی جھلک میں ہی دیکھ لیا۔ ہاں، اب یقیناً وہ اسے کہیں اتارے گا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، اچھا ہے نا ذرا اکیلا ہو جائے۔ گاڑی ابھی تک ڈبل روڈ پر ہی تھی۔ جانے اسجد اور اس لڑکی کا ساتھ کب تک کا ہے؟ بخت کے ذہن میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اسجد دوبارہ اپنے دوست کی طرف جائے۔ اس صورت میں بخت کا پلان تھا کہ وہ اس سے دوبارہ وہاں سے نکلنے کا انتظار کرے گا۔ یہ البتہ طے تھا کہ جلد یا بد دیر اس نے اپنا مشن آج ہی پورا کرنا تھا۔ اسجد کی کار تقریباً آدھے گھنٹے سے شہر کے اندر گھوم رہی تھی اور اس نے ایک بارونق جگہ پر گاڑی سڑک سے اتار کر کنارے پر روکی۔ شاید وہ عورت یہاں اترنے والی ہے۔ بخت اور اس کے ساتھی دم سادھے اگلے عمل کا انتظار کرنے لگے۔
سرجیت خان کی سریلی آواز میں وہ ایک پنجابی گانا تھا۔ ہلکی آواز میں چلتے پلیئر کا والیوم اسجد نے بڑھا دیا، جیسے اپنا پسندیدہ گانا آنے پر اس کی توجہ ادھر ہو گئی ہو۔ خان، آپ کو میوزک بہت پسند ہے نا؟ گل اویزہ نے مسکرا کر اسجد کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، وہ بھی ہنسا۔ میری ہر کیفیت کا ساتھی ہے یہ، مجھے پرسکون رکھنے میں مددگار، اور آپ ہر قسم کا میوزک سنتے ہیں بلا تفریق۔ واہ، یہ بھی جانتی ہو؟ اسجد نے ایسے صحیح اندازہ لگانے پر ایک تعریفی نگاہ اس پر ڈالی۔ 3 مرتبہ آپ کی گاڑی میں بیٹھی ہوں، تینوں مرتبہ الگ ہی میوزک سنا۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا اور میوزک سننا کیسا لگتا ہے؟ شوخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے بھرپور محبت سے وہ اپنی محبوب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھا خان، لیکن آج وہ مبہم سا مسکرائی تو اسجد چونکا۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم باتیں کریں، ہماری اپنی باتیں، ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں نا؟ بالکل، اسجد نے میٹھی مسکراہٹ سے تائید میں سر ہلایا۔ باتیں بھی کریں گے، میوزک بھی سنیں گے، کھاتے پیتے اور خوب مستی کرتے ہوئے جائیں گے۔ آج ہمارا سفر کافی طویل ہے، اسے اپنی چاہت سے یادگار بنا دیں گے۔ اسجد نے بھرپور شوخی کے موڈ میں ڈائیلاگ بازی کی تو گل اویزہ نے بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس نے لہجے کو رخ موڑ کر اس کا کھلکھلاتا روپ اپنی آنکھوں میں قید کیا۔ خوش ہو آوی؟ بہت خوش خان، بہت زیادہ۔ مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ شکر گزاری سے چور لہجے میں ہلکی سی نمی در آئی۔ اسجد نے اپنا بایاں ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ابھی تو یہ آغاز ہے گل آوی، یوں سمجھو خوشیوں کا ایک در واہ ہوا ہے۔ ابھی خوشیوں کی راہ میں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، بس تمہارا ساتھ چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب مجھے پرسکون رہنے کے لیے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں خان، ہمیشہ، اسی میں میری خوشی ہے۔ اور وہ ذرا دیر کو رکی۔ اور اس کے علاوہ میری زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ واپس پیچھے جا کر نہ یہاں۔ اس کی نم آواز مدھم پڑ گئی۔ ایسے مت کہا کرو آوی۔ اسجد نے اس کے ہاتھ پر رکھے اپنے ہاتھ کو تسلی کے انداز میں تھپکا۔ نکل آؤ اس احساس سے کہ تمہیں منع کیا گیا ہے۔ آئندہ تمہیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی میں یا کسی عام عورت کی زندگی میں کوئی فرق ہے۔ تمہیں وہ تمام حقوق پوری آزادی کے ساتھ ملیں گے جو ہماری روایات میں موجود ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے خان، آپ میری زندگی میں آئے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ آپ کے نام سے منسوب ہونا میرے لیے باعث فخر ہے۔ اب تک جو ہوا وہ قدرت کا لکھا تھا، یہ سب اسی طرح ہی ہونا تھا۔ روشنی چھونے کی چاہ میں پر تو جلتے ہی ہیں، میرے لیے وہ روشنی تم ہو آوی۔ اسجد نے جلد سے بوجھل لہجے میں بے ساختہ گل اویزہ کا جملہ مکمل کیا تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ مقام اور مرتبہ تو اوپر والا متعین کرتا ہے، ایسا سورج سا مزاج تو کسی شاہوں جیسی تمکنت رکھنے والے کو ہی زیب دیتا ہے۔ حاوی ہونے والا، چھا جانے والا، ایک ادا سے روشنی برساتا، من مانی کرتا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اسجد کو ہنسی آ گئی۔ مجھے تو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی اتنی پڑھی لکھی ہے۔ پڑھی لکھی تو نہ کہیں خان، وہ بری طرح جھیم گئی۔ میں نے تو صرف 10ویں پاس کی ہے۔ اور تم سمجھتی ہو خان جو یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کر آیا ہے تو میٹرک پاس کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں؟ اس نے اپنی خمیدہ بھویں لہجے کو اٹھائیں۔ تمہیں اپنے گاؤں میں میٹرک تک کی سہولت میسر تھی تو تم نے وہاں تک کر دکھایا۔ اگر تمہیں آگے جانے کا موقع ملتا تو تم میں مجھ سے زیادہ گٹس نکلتے۔ کسی کو محض اس بنیاد پر انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے۔ ذہانت کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں ملتی، یہ خدا داد صلاحیت تو کسی کے حصے میں بھی آ سکتی ہے۔ تعلیم البتہ اسے ابھارنے اور پالش کرنے کا ایک میڈیم ضرور ہے۔ ویسے اگر تمہیں آگے پڑھنے کا شوق ہے تو میں انشاءاللہ تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ سچ خان؟ وہ حقیقی خوشی سے چلائی۔ مجھے گریجویشن کا بہت شوق ہے۔ گریجویشن ہی کیوں؟ وہ غیر بدلتے مسکرایا۔ تم ایم اے کرو، جس سبجیکٹ میں تمہارا دل چاہے۔ میں تو اپنی بہنوں کو بھی آگے تعلیم دلوانے کے حق میں تھا، لیکن اماں جان کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ پھر بہنوں میں بھی کسی نے زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی سوائے بریختہ کے۔ وہ بہت شارپ اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اماں جان نے اسے بھی میٹرک کے بعد گھر بٹھا دیا۔ تو خان پھر کیوں نہ میں اور بریختہ اکٹھے ایف اے کی تیاری شروع کریں؟ گل اویزہ خوشی سے بے حال ہو رہی تھی۔ غائب دماغی سے جواب دیتے ہوئے اسجد نے پہلے پلیئر آف کیا
پھر بیک ویو مرر ایڈجسٹ کر کے پیچھے کچھ دیکھنے لگا۔ موبائل ہاتھ میں لے کر اس نے کوئی نمبر نکالا، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر دوبارہ رکھ دیا۔ ماتھے پر اچانک ہی لاتعداد شکنیں ابھر آئیں۔ گل اویزا نے بڑی خاموشی سے اس کی کیفیت کا جائزہ لیا۔ وہ بار بار بیک ویو مرر میں دیکھ رہی تھی۔ گل اویزا نے سر گھما کر خود بھی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی اسجد نے بڑی سریعت سے کندھے پر دباؤ دے کر اسے دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اس کی آواز میں عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ گل اویزا پہلی دفعہ پریشان ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، اسجد نے اسے مخاطب کیا۔ اگر میں تمہیں فراز کا ایڈریس سمجھا کر یہیں کہیں اتاروں تو تم رکشہ ٹیکسی لے کر وہاں چلی جاؤ گی نا؟ جی؟ ایسے غیر متوقع بات پر وہ بے یقینی سے فقط اتنا کہہ سکی۔ دیکھو، گھبرانے کی بالکل کوئی بات نہیں۔ ٹیکسی والا تمہیں مطلوبہ پتے پر پہنچائے گا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اسجد کی توجہ ابھی بھی پیچھے کے شیشے پر تھی۔ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے خان؟ اس نے دو ٹوک استفسار کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اسجد نے بٹوے سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ میں تمہیں ایڈریس سمجھا دیتا ہوں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی خان۔ اس نے مضبوطی سے سیٹ کو تھاما۔ پلیز آبی، ضد مت کرو۔ اس نے باقاعدہ گاڑی سڑک کے کنارے روک کر اسے ایڈریس سمجھانا شروع کیا۔ خان، آپ مجھے دھکے بھی دیں تو میں ہلنے والی نہیں۔ اب کار آگے بڑھائیں ورنہ پیچھے والوں کو شک ہونے لگے گا۔ وہ پوری طرح ضد پر اڑ گئی۔ اسجد نے ایک گہرا سانس لے کر گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈال دی۔ پیچھے کون ہے خان؟ بخت اور اس کے بندے۔ اسجد نے قدرے خفا انداز میں سنجیدگی سے اطلاع دی اور گل اویزا نے لب بھینچ کر پشت سے سر ٹکایا۔ اوکے، آپ مجھے محفوظ مقام پر بھیج کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ تمہیں میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے گل اویزا۔ اسجد کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت بہت واضح تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ خان بیگم نے مجھے آپ سے دور کرنے کی خاطر گھر سے نکالا تو قدرت نے آپ کے پاس کیوں بھیج دیا؟ اب سمجھ آ رہی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے مسکرائی۔ میں تمہیں خطرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ہم خطرے کا حصہ بن چکے ہیں خان۔ اب جیسے بھی حالات پیش آئیں ہم نے مل کر اس کا سامنا کرنا ہے۔ آپ اس وقت صرف یہ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تم بتاؤ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسجد نے قائل ہوتے سوال کیا تو ایسی مشکل صورتحال میں بھی گل اویزا کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ اس سے مشورہ طلب کر رہا تھا، یقیناً کسی قابل سمجھ کر۔ خان، مجھے وقت کی نیت تو کسی طور ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ اگر وہ کسی کام سے پشاور آیا ہے اور اس نے اتفاقاً آپ کو دیکھ لیا ہے تو بجائے اس طرح پیچھے آنے کے اسے آپ کو کال کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اسجد نے تائید کی۔ اس کا انداز بھی صاف پیچھا کرنے والوں جیسا ہے۔ ہم نے گاڑی سائڈ پر روکی تو وہ بھی مخصوص فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے پیچھے رک گیا۔ ملنے کی نیت ہوتی تو وہی سب سے مناسب موقع تھا۔ دوسرا، کل صبح جب وہ مجھ سے پشاور آنے اور یہاں ٹھہرنے وغیرہ کا سوال کر رہا تھا تو اپنے آنے کا ذکر تک نہیں کیا۔ خان، وہ یقیناً اس وقت بارونق علاقے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ہم فراز بھائی کے گھر گئے تو ہو سکتا ہے ہمارے گاڑی سے نکلتے ہی وہ فائر کھول دیں، کیونکہ ان کا گھر کافی پرسکون جگہ پر ہے۔ لیکن فرض کریں وہ ہمارے اندر جانے تک کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا تو آخر کب تک ہم وہاں چھپے رہیں گے؟ الٹا اپنے میزبانوں کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ پولیس اسٹیشن بھی نہیں جا سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سیدھے گاؤں کے لیے روانہ ہو جائیں تو یقیناً کسی ویران جگہ پر وہ ہمیں کراس کر کے آگے سے روک لے گا۔ گل اویزا نے دھیان ہر طرف سے ہٹا کر اب معاملے کے تمام ممکنہ پہلوؤں پر غور کیا۔ اسجد کو پہلی بار ہنسی آ گئی۔ تمہیں تو کسی سراغ رساں ایجنسی میں ہونا چاہیے تھا۔ خیر، تو ثابت یہ ہوا کہ اب ہر حال میں اپنے دشمن کو فیس کرنا ہے، اور جب فیس ہی کرنا ہے تو بھرپور مقابلے پر اترنا ہوگا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ رستم، تمہیں فراز کی گاڑی مانگ کر ابھی میرے پاس آنا ہے۔ میں اور تمہاری بابی گاڑی میں ہوٹل سے نکلے تو بخت اور اس کے آدمیوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا۔ قریب آدھے گھنٹے سے وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ میری مسلسل ڈرائیو نے ضرور اسے شک میں ڈال دیا ہوگا۔ اب وہ بنا اپنا کام پورا کیے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں تمہیں جگہ سمجھاتا ہوں، تم اس جگہ آؤ کہ ہم دونوں کی گاڑی کے پیچھے تمہاری گاڑی ہو، بخت کو تمہاری موجودگی کا قطعاً علم نہ ہو، اور ہاں، جب تم اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دو تو مجھے فون کر دینا۔ لوڈڈ ریوالور اپنے پاس رکھو، اور دیکھو
فراز کو اس سارے معاملے کی بھنک بھی مت پڑنے دینا، زندگی رہی تو میں بعد میں سمجھا لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، فوراً نکلو، موبائل پر رابطے میں رہنا، اوکے؟ اسجد نے بات مکمل کر کے فون بند کیا۔ گل اویزہ منہ کھولے حیرت سے اسجد کو دیکھ رہی تھی۔ رستم کا تو اسے خیال ہی نہیں آیا۔ اسجد نے آئیبرو چڑھا کر استفسار کیا تو اس نے جھیم کر کھلا منہ بند کیا۔ اسجد نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ گھبرا تو نہیں رہی؟ گھبرا رہی ہوں خان۔ گل اویزہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سختی سے لب بھینچے۔ حواس جیسے کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ خطرے کے سر پر آ پڑنے کا احساس پوری شدت سے اس لمحے جاگا۔ آنے والے وقت کے دامن میں جانے کیا کچھ تھا۔ خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں لہر سے دوڑ گئی۔ اس کے خان کے سر پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے اور وہ بے بسی سے محض تماشا دیکھ رہی تھی۔ آگے کچھ بھی پیش آئے گل اویزہ، تم نے گاڑی سے باہر نہیں آنا۔ اسے میرا حکم سمجھو یا التجا، لیکن اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو سمجھو میں تم سے خفا ہو کر دنیا سے نہیں۔ گل اویزہ نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اسجد کے ایک ہی جملے نے اس کے حوصلے کے سارے بند توڑ دیے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ دیے رونے لگی۔ رستم نے ہم اپنی گاڑی بخت کے پیچھے لگا دی تھی۔ اسجد نے ڈیش بورڈ کے نچلے خانے سے ریوالور نکال کر سائیڈ جیب میں رکھا۔ آبادی والے علاقے سے اب وہ لوگ باہر نکل آئے۔ روڈ البتہ رواں دواں تھی۔ اسجد کو ایسی ذیلی سڑک کی تلاش تھی جس پر ٹریفک نہ ہو۔ غصے اور نفرت کے جنونی انجام سے بچنے کے لیے ایک کوشش تو ضروری تھی۔ بخت کی ہدایت اسجد کی زندگی کی ضامن بن جاتی اور گمراہی کی صورت میں خان بیگم کی گود اجڑنا یقینی تھا۔ اسجد نے گہری سرد آہ کھینچ کر خود کو حال میں حاضر کیا۔ ذیلی سڑک دکھائی دینے لگی۔ اللہ کا نام لے کر اسجد نے گاڑی بائیں طرف کو موڑ دی۔ کھیتوں کے درمیان یہ ایک کچا راستہ تھا۔ کافی فاصلے پر دور ایک فیکٹری دکھائی دیتی تھی، لیکن یہ راستہ اس کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اس کا مین گیٹ غالباً اگلی ذیلی سڑک مڑنے پر آتا۔ اسجد نے موبائل فون کان سے لگایا۔ سنو رستم، بخت اگر اس چھوٹے روڈ پر مڑ کر ابھی جائے تو تم بڑے روڈ پر ہی اپنی گاڑی روک لینا، ابھی وہ تمہیں نہ دیکھے۔ البتہ سرے سے ذرا سا پیچھے ہی رہنا تاکہ بوقت ضرورت فوراً مڑ کر آ جاؤ۔ گھنے درخت اور جھاڑیاں تمہاری گاڑی کو اوٹ میں رکھنے میں ہیلپ کریں گے۔ ہماری کال مسلسل آن رہے گی۔ میں موبائل فون جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر چھپا کر ہینڈ فری سیٹ کانوں میں لگا رہا ہوں۔ دور سے بخت کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جی خان۔ رستم نے ہدایت غور سے سنی۔ خان، بخت موڑ کاٹ کر کچے میں اتر رہا ہے۔ اسجد نے آن موبائل فون فوراً جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ کسی فیصلے کو نتیجے پر پہنچ کر اس نے کار روک دی۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت میں اس کا اور رستم کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا۔ اسجد نے سر موڑ کر گل اویزہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر خوف کی جگہ اب ایک نیا عزم دکھائی دیتا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھ کر اس پر دم بھی کر رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بخت نے اپنی گاڑی موڑتے ہی روک دی۔ دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ قریب 40 فٹ تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ اسجد نے گل اویزہ کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگایا۔ آئی لو یو گل آوی، اپنا خیال رکھنا، دعا کرو کہ میں بخت کو سمجھا سکوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی دروازہ کھول کر نیچے اترا، لیکن یوں کہ کار کا دروازہ بددستور کھلا ہوا تھا اور بجائے دور جانے کے وہ اترتے ہی وہیں رک گیا۔ البتہ رخ اب بخت کی کار کی طرف تھا۔ گل اویزہ کو وہ سینے سے تھوڑا نیچے تک دکھائی دے رہا تھا۔ گل اویزہ کے ماتھے سے پھوٹتے ٹھنڈے پسینے کو چادر کے کونے سے صاف کرتے ایک نظر پیچھے دیکھا اور ذہن میں اٹھتے وہموں کے پیش نظر اپنی سیٹ چھوڑ کر اسجد کی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اب وہ اس کے بالکل نزدیک تھی۔ دروازے والے سمت رخ موڑ کر وہ گاڑی کے اندر سے ہی پیچھے دیکھنے لگی۔ بخت کی کار کے آگے 3 دروازے بیک وقت کھلے اور 3 آدمی باہر آئے۔ گل اویزہ صرف بخت کو پہچانتی تھی۔ ان تینوں نے نہ صرف ریوالور اٹھائے ہوئے تھے بلکہ تانے بھی ہوئے تھے۔ اسجد کا ریوالور البتہ ابھی تک جیب میں تھا۔ ہاں، آخری مرتبہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہو گے کیا؟ اپنی زندگی کی بھیک مانگو گے؟ تب تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، البتہ آخری خواہش کے طور پر پوچھو تو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں تمہیں مارنا کیوں چاہتا ہوں۔ نہ میں زندگی کی بھیک مانگتا ہوں بخت آور، نہ یہ جانتا ہوں کہ تم مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ گاؤں کا سردار بننے کے بعد میری ماں اور بہنوں کو کسی قسم کی تکلیف مت پہنچانا۔ اگر تمہارا مقصد مجھے مار کر حل ہو جاتا ہے تو بس اس حد سے آگے مت جانا۔
باقی تمہارے ارادوں سے میں بہت پہلے آگاہ ہو چکا تھا۔ بہت خوب، تم نے تو میرا کام آسان کر دیا، وہ بلا وجہ ہنسا۔ جہاں تک آخری خواہش کا تعلق ہے تو پہلے وعدہ کرو کہ میری آخری خواہش کو ہر قیمت پر یقینی بناؤ گے۔ میں جانتا ہوں ایک خان اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بولو۔ بخت کا بیزار لہجہ ایک دم انتہائی سرد ہو گیا، جیسے سر پر صرف خون سوار ہو۔ میرے ساتھ میری ایک بیوی ہے گل آویزہ، وعدہ کرو اسے کوئی آنچ نہیں آنے دو گے اور عزت کے ساتھ اس کے گاؤں پہنچا دو گے۔ وہ تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گی، لیکن عزت سے پیش آنا شرط ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو اسجد؟ وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تو خود دیکھا، تم وہاں سے اکیلے نکلے تھے۔ کیا تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو؟ بخت اب پاگلوں کے انداز میں چلا رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ولی، نجیب، گھیر لو اسے۔ وہ ریوالور تانے درمیانی فاصلہ کم کرنے لگے۔ گل آویزہ نے بغور بخت کی انگلیوں کی طرف دیکھا۔ اسجد نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ ریوالور جیب سے نکالنے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ ولی اور نجیب دائیں بائیں جانب پھیل کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ گل آویزہ چاہ کر بھی اسجد کا ریوالور اس کی جیب سے نکال نہیں پائی۔ مقابلے پر 3 لوگ تھے، وہ بھلا کس کس سے دفاع کرتی؟ اسجد دھیرے سے بڑبڑایا، رستم آ جاؤ۔ گل آویزہ نے نظر بخت کی انگلی سے نہیں ہٹائی۔ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا اور وہ ایک جست میں اسجد کے سامنے آئی۔ فائر کی آواز اور گل آویزہ کا فوری رد عمل کچھ ایسے ایک ساتھ انجام پائے کہ اسجد کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ تب ہی 3 اور فائر اکٹھے فضا میں گونجے، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے بخت زمین پر گرا۔ اس سڑک سے آتے رستم نے اپنی گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ باقی کی 2 گلیاں یکے بعد دیگرے ولی اور نجیب کے پستولوں سے نکلی، جن میں سے ایک اسجد کے بالوں کو چھوتی نکل گئی اور دوسری کا رخ سڑک سے آتے رستم کی جانب تھا، جو کہ اس وار سے صاف بچ نکلا۔ رستم نے بخت کو گرانے کے بعد ولی اور نجیب کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اسجد نے سینے پر گولی کھا کر گرتی گل آویزہ کو اپنے بازوؤں میں سنبھال کر فوراً گاڑی میں لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ولی اور نجیب گولیاں کھا کر لنگڑاتے ہوئے کھیتوں میں گھس گئے۔ رستم بھاگ کر اسجد کے قریب آیا۔ اس نے عجلت میں گاڑی سٹارٹ کر کے بڑھا دی۔ رستم، اپنی گاڑی میں ہمارے پیچھے آؤ اور دیکھو، اگر اس خبیث میں جان باقی ہے تو اسے بھی ہسپتال لے جاؤ۔ اس نے تیز چلاتی آواز میں ہدایت دے کر اسپیڈ بڑھائی، جبکہ رستم ذرا فاصلے پر نڈھال پڑے بخت کی طرف بڑھ گیا۔ سسٹر، میری وائف! نرس کو آپریشن تھیٹر سے نکلتے دیکھ کر اسجد تیزی سے آگے بڑھا۔ ابھی آپریشن جاری ہے سر، فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ زخمیوں کی گولیاں نکالی جا رہی ہیں، وہ معذرت کرتی آگے بڑھ گئی۔ اسجد نے تھک کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ رستم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور قریبی چیئر پر بٹھایا۔ سر ہاتھوں پہ گرائے اسجد اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ گل آویزہ اسے بچانے کی خاطر اپنا آپ خطرے کے حوالے کر چکی تھی۔ آج اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اس کے پورے جسم کا خون جیسے نچڑ کر چہرے پر آ گیا، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اب اسے جی بھر کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ گل آویزہ کو اپنے ساتھ رکھ کر اسے ہرگز اس خونی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر، لیکن گل آویزہ کو پہلے خود سے دور کرنا تھا۔ خان، گھر پر اطلاع کر دیں۔ رستم اس کے قریب مؤدب سا کھڑا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اسجد نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اور ابھی نہیں کہتے ہوئے اس کا دل درد سے بھر گیا۔ آنے والے وقت میں جانے کیا ہونے والا تھا۔ گل آویزہ کو کھو دینے کا تصور ہی جان نکال لینے والا تھا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھے ایک طویل اور عذابناک گھنٹہ بیت گیا۔ تب ہی آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر اور نرس باہر نکلے۔ اسجد بھاگ کر قریب آیا۔ میری بیوی؟ انہیں سینے کے دائیں جانب قدرے اوپر کندھے کی طرف گولی لگی ہے، لیکن ابھی ان کا آپریشن ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹر ذرا دیر کو رکا۔ وہ دوسرا زخمی جس کی پیٹھ میں گولی لگی تھی، انہیں ICU میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ گولی ہم نے نکال دی ہے اور وہ ہوش میں بھی ہیں، لیکن ان کا کافی خون بہہ گیا تھا، اس لیے اگلے 4-5 گھنٹے کافی خطرناک ہے۔ اینڈ اسجد، کیا آپ ہی ہیں؟ ڈاکٹر بات کرتے کرتے رک کر سوال کرنے لگا تو اسجد نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آدمی آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو اس صورتحال میں ہم مریض کو زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دے سکتے، بہرحال روک بھی نہیں سکتے۔ آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ سوال نہ کریں ان سے، وہ بھی مشکل سے شاید چند جملے ہی بول پائیں۔ جی۔ اسجد نے کافی غائب دماغی سے حالات میں ساری باتیں سنی۔
بخت کی حالت سے حقیقتاً اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جانے گل عویزہ کس حال میں تھی، اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی؟ سر، آپ اس زخمی آدمی سے بات کر لیں، پھر آپ کو کچھ پولیس انکوائری وغیرہ کا سامنا بھی ہے۔ نرس دوسری مرتبہ اس کے قریب آئی، انداز البتہ نہایت مؤدب سا تھا۔ رستم نے غالباً انہیں بتا دیا تھا کہ وہ اپنے گاؤں اور قبیلے کا سردار ہے۔ آپریشن تھیٹر کی طرف ایک امید بھری نگاہ ڈالتا وہ ڈھیلے قدموں سے ICU کی طرف بڑھ گیا جہاں بخت اسی کا منتظر تھا۔ مبارک ہو سر، آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے، نرس کے مسکراتے لبوں کے ساتھ نوید سنائی دی۔ اوہ! اسجد فرط جذبات سے بے ساختہ رستم کے گلے لگ گیا، جس کی اپنی حالت خان کو افسردہ دیکھ کر گھنٹوں سے غیر تھی۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ جی، میں ڈاکٹر سے پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ ایکسکیوز می سر، ایک دوسری نرس دوڑتی ہوئی ICU سے باہر نکلی۔ وہ آدمی، وہ آپ کا کزن، ہی از نو مور۔ اوہ! اسجد نے سختی سے لب بھینچے۔ بخت لالا نہیں رہا۔ اس نے رستم کی طرف دیکھا، تب ہی فاصلے پر کھڑے دونوں پولیس والے تیزی سے قریب آئے۔ ابھی پچھلا 1 گھنٹہ جن کے ساتھ اچھی خاصی مغز ماری ہوئی تھی، بات ان کی سمجھ میں تو آ گئی تھی، لیکن اب یہ نیا موڑ۔ بہرحال یہی طے پایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ گاؤں تک چلے جائیں گے۔ اسجد کا ساتھ جانا تو یوں بھی ناگزیر تھا۔ ولی اور نجیب بھی لاپتہ تھے، پولیس ان کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ یہاں ایک اسجد ہی لاش کا وارث تھا، پھر گاؤں پہنچ کر صورتحال کو سنبھالنا بھی اسی کا کام تھا۔ خان، رستم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بڑے خان کو اطلاع؟ اس نے چونک کر سر ہلایا۔ ایک مشکل ترین مرحلہ جس سے بہر طور اسجد کو گزرنا ہی تھا۔ قربان چاچا سے براہ راست بات کرنے کی تو ہمت نہ ہو سکی۔ اس نے زمان لالا کا نمبر ملا کر جیسے تیسے یہ قیامت خیز خبر سنائی۔ اس کے بعد اماں جان کو فون کیا، مختصر ترین الفاظ میں بخت کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گاؤں آنے کی اطلاع دی، اور اس کے بعد فراز کو فون کر کے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا، ساتھ ساتھ آگے کی صورتحال پر مشورہ بھی طلب کیا۔ وہ خود تو فی الحال اسپتال آنے کی حالت میں نہیں تھا، البتہ بڑے بھیا بھابھی اور بہن کو فوری طور پر گل عویزہ کا خیال رکھنے کے لیے اسپتال بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ اسجد کو یقین تھا کہ فراز کے ہوتے اسے گل عویزہ کے لیے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آگے 3-4 روز تک اس کا گاؤں سے واپس لوٹنا بہت مشکل تھا۔ اس حوالے سے بھی فراز کے ساتھ اس کی تفصیلی بات ہوئی۔ دوائیوں کے اثر میں بے خبر لیٹی گل عویزہ کو اس نے شیشے کے پار سے ایک نظر دیکھا اور روانہ ہو گیا۔ وقت اور تقدیر کے دامن میں اتنی تبدیلیاں، اتنا ہیر پھیر ہے کہ وہ کبھی نہ ایک سا رہتا ہے، نہ کسی ایک کا رہتا ہے۔ وہ پروردگار جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت، جسے چاہے فناہ کر دے، جسے چاہے بقا عطا فرمائے۔ دوام حاصل ہے تو بس ان سچے جذبوں کو جو وفا کی مٹی سے گندے ہوتے ہیں۔ قرض اور لالچ کے گرداب میں پھنس جانے والوں کا مقدر صرف ڈوبنا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، ہر عروج کو زوال ہے، تو کبھی کچھ پستیاں بلندی کے روشن میناروں کو بھی چھو آتی ہیں۔ برسوں خان بیگم کی ہر منصوبہ بندی بنا کسی جھول کے ہر نفع ان کے دامن میں ڈالتی، انہیں خوشیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرتی آئی۔ زرمین نے بیوگی کی چادر اوڑھی تو انہیں داماد کی موت کی صورت میں اسجد کی زندگی ان کی سلامتی لگی۔ ونی کا فیصلہ ایک بساط تھا تو گل عویزہ کی حیثیت اس بساط پر سوائے ایک مہرے کے کچھ نہ تھی، ایک ایسا مہرہ جسے زندگی بھر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ ایک بساط وقت نے بھی بچائی تھی، جس پر آگے پیچھے دوڑتے 2 الگ سمتوں کے مہرے محبت کے دھاگوں سے لپٹے یوں ایک دوسرے کی طرف کشش کرتے گئے کہ باقی کی ساری بساط ان محبت کے ریشمی دھاگوں میں الجھ کر رہ گئی، حتیٰ کہ بخت جیسا کھلاڑی بھی اپنی ہار تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا، مرنے سے پہلے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنا ہر گناہ قبول کر کے اپنی تمام سازشوں کو خود ہی بے نقاب کر گیا۔ خان بیگم نے اسجد کی زبانی تمام حالات سن کر حیرت سے ایک ہی بات بار بار دہرائی کہ بخت اسے کیوں مارنا چاہتا تھا، اس کے ارادے اور نیت کیا تھی۔ تب اسجد نے بخت کے اپنے منہ سے قبول کیے تمام گناہ، غلطیاں، گلے شکوے بھی بلا کم و کاسط انہیں بتا دیے۔ یہ آگاہی ان کے لیے ضروری بھی تھی، جو آستین میں سانپ پالے سامنے کے بظاہر نظر آنے والے دشمن پر نظریں گاڑے بیٹھی تھیں۔ ایسے حیران کن انکشافات کا پردہ چاک ہونے پر حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئیں۔
وقت تو وہ سام تھا جس نے اپنے مالک کے ہاتھوں دودھ پی کر بار بار اسی کو ڈسا تھا، اور وہ گل عویزہ جسے وہ اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے در پر تھی، اپنی محبت کے سائے اسجد پر پھیلائے اسے ہر طوفان سے بچائے ہوئے تھی۔ ان کا بیٹا گاؤں کا سردار بنتے ہی کیسے کیسے خطروں میں گھر گیا تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ قربان چاچا جوان بیٹے کی موت پر خاموش تھے۔ ایک غیرت مند باپ کے لیے یہ بات کسی تازیانے سے کم نہ تھی کہ ان کا بیٹا اپنے گاؤں، قبیلے اور سردار سے غداری کر کے دشمن سے ہاتھ ملاتا رہا تھا، اور یہاں کی روایات میں دشمن سے ہاتھ ملانے کی سزا موت سے بھی بدتر تھی۔ وقت تو پھر اپنے کھودے گڑھے میں خود ہی جا گرا۔ موت تو یوں بھی اس کا مقدر تھی، اور یوں بھی گل عویزہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟ خان بیگم نے اپنے پاس سے اٹھ کر اسے واپس جاتے دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھی، مہمان وغیرہ چلے جائیں، پھر جاؤں گا، وہ کہتا وہیں سے پلٹ گیا۔ گل عویزہ آج صبح ہی پشاور سے واپس آئی تھی۔ وقت کی تدفین، کل خوانی اور پھر افسوس کے لیے آنے والوں کی خاطر پچھلے 5 روز سے وہ ادھر ہی تھا۔ فراز کے گھر والوں نے اس دوران گل عویزہ کا بہت اچھا خیال رکھا۔ پھر کل خوانی کے بعد خان بیگم کے کہنے پر اس نے نصیب لالا اور جبین بھابھی کو بھی پشاور بھیج دیا۔ اسجد کی اپنی مرضی تو ایک لمحہ بھی گل عویزہ سے دور رہنے کی نہ تھی، لیکن یہاں سب کا یہی ماننا تھا کہ جب تک ولی اور نجیب روح پوش ہیں کسی قسم کا رسک نہ لیا جائے۔ اسجد کا ایسے حالات میں پشاور کا سفر قطرے سے خالی نہیں تھا۔ مجبوراً وہ چپ ہو گیا، اور آج صبح نصیب لالا اور جبین بھابھی گل عویزہ کو گھر واپس لے آئے۔ اسجد نے ہمدان کو بھی اطلاع کر دی، وہ لوگ گل عویزہ سے ملنے آنا چاہتے تھے۔ اسجد نے فوراً حامی بھر لی۔ اسے احساس تھا کہ گل عویزہ ان حالات میں یقیناً اپنی ماں کو بہت یاد کر رہی ہوگی۔ اسجد نے ان لوگوں کو حویلی ہی بلایا، کیونکہ نہ تو گل عویزہ کی حالت ایسی تھی کہ اسے ماں سے ملنے کے لیے کہیں اور بھیجا جاتا، اور نہ ہی خان بیگم نے ان کی حویلی آنے پر کوئی اعتراض کیا۔ وقت بدل رہا تھا، کڑی شرطوں کی کچی کمانیں ڈھیلی پڑنے لگی تھیں۔ گل عویزہ کو حویلی پہنچنے پر سامنے کے حصے میں اسجد کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی ماں اور زیبا اس وقت کمرے میں اس کے پاس موجود تھیں۔ اسجد نے مداخلت ضروری نہ سمجھتے ہوئے وہیں سے باہر کا رخ کیا۔ حالانکہ جب سے وہ واپس آئی تھی وہ ایک بار بھی اس کا حال احوال نہیں پوچھ پایا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس رش ہی اتنا تھا، وہ چاہ کر بھی موقع نہیں نکال پایا۔ پر جانے کیوں گل عویزہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس سے خفا ہے۔ زیبا نے کمرے کی کھڑکی سے سب دیکھ کر کہا کہ اسجد لالا آ رہے ہیں، تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن نظریں دروازے پر لگی رہ گئیں اور اسجد اندر نہیں آیا۔ 5 بجے کے قریب اس کی اماں اور زیبا اپنے گاؤں کی طرف لوٹ گئیں۔ پھر سلطانہ چاچی، نور زادہ چاچی اور ناز بھابھی آ کر بیٹھ گئیں۔ اسجد حویلی واپس نہیں آیا۔ مغرب کی اذانیں ہو گئیں۔ کھانا بھی اس نے اکیلے کھایا۔ سب کے چلے جانے کے بعد خان بیگم خود چل کر اس کے کمرے میں آئیں، بہت پیار اور نرمی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہونے سے قاصر تھی، ورنہ ان کی آمدیں گل عویزہ کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھے۔ عشاء کے بعد کہیں جا کر کمرہ مکمل خالی ہوا تو وہ تھک کر لیٹ گئی۔ ایک ایک کو تفصیلی حال احوال دیتے اب وہ خود بے حال ہو رہی تھی۔ خان، آپ جا کر آرام کر لیں، یہاں میں اور رستم ہیں۔ بابر نے اسے ٹائم کی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ ہاں بابر، بس میں نکل ہی رہا ہوں۔ اسجد نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ضروری سامان سمیٹ کر اسجد نے گھر کی راہ لی۔ ہر کوئی سو رہا تھا، شاید لاؤنج بھی خالی ملا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، لیکن ٹھٹک کر دروازے میں رک جانا پڑا۔ گل عویزہ سامنے بیڈ پر ارد گرد سے بے نیاز میٹھی نیند سو رہی تھی۔ رکا اس لیے کہ ہلکی سی آواز بھی اس کی نیند میں خلل کا باعث بن سکتی تھی۔ جوتے باہر اتار کر آہستگی سے دروازہ بند کیا، چیزیں بھی بنا آواز پیدا کیے صوفے کے کنارے پر رکھ دیں، شال کندھے سے اتار کر صوفے پر لیٹنے کا ارادہ کیا۔ آواز تو کوئی نہیں ہوئی تھی، جانے گل عویزہ کو کیسے اس کی آمد کی خبر ہو گئی۔ خان، آپ؟ وہ اچانک ہی مستعدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے آرام سے، وہ تیزی سے قریب آیا۔ لیٹی رہو بھائی، میں ٹھیک ہوں خان، آرام بھی کافی کر لیا۔ وہ دوپٹہ درست کر کے نظریں چرانے لگی۔ اسجد نے دلچسپی سے اس کی کپ کپاتی پلکوں کا سایہ دیکھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، جانے کیوں، پر اسجد کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بھلا یوں فرصت سے اسے دیکھنے کا موقع کہاں ملتا تھا۔ خان، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسجد کی سارے دن کی غیر حاضری سے گل عویزہ نے جو اخذ کیا فوراً پوچھ لیا۔ شاید بڑی مشکل سے جبر کیا تھا پورا دن، اور وہ فوری طور پر تو خوب حیران ہوا
امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے گل اویزا ایک پرسوچ سنجیدہ نگاہ ڈال کر ہنکارا بھر گئی۔ ہاں بہت زیادہ۔ کلائی سے گھڑی اتارتے وہ بھی بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہم یقین میں تبدیل ہوا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ پوچھتی ہو کیا ہوا ہے؟ بے ساختہ اس کے ابرو کھینچ گئے۔ ایسی نافرمان بیوی سے تو میں اچھا کموارا ہی بہتر تھا۔ ہیں جی؟ وہ گڑبڑا کر کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا بولے۔ کہا جو تھا کہ گاڑی سے مت نکلنا، تو بس یہی اہمیت ہے شوہر کے کہے کی۔ بات یہ ہے کہ تم یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ بڑی افلاطون قسم کی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ وعدے جائیں باہر میں۔ موضوع چھیڑا تو اسجد کے بھولے ہوئے غصے حقیقتاً پھر سے تازہ ہو گئے۔ وعدہ آپ کی جان سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا تھا خان۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور تمہاری جان گل اویزا؟ اسجد نے اپنی روشن چمکتی نگاہ بہت جتانے والے انداز میں اس کے چہرے پر جمائی۔ گل اویزا نے بے ساختہ نروس ہو کر نگاہ ہٹا لی۔ اسجد نے ایک جذب سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تمہارے لیے میرے بغیر جینا مشکل ہے، اور میرے لیے میرا کیا ہوتا گلاوی؟ دیکھو کیا حالت بنا لی ہے تم نے۔ کوئی اتنا بوجھ بھی اٹھاتا ہے کسی کی خاطر؟ یہ تو اللہ پاک نے زندگی لکھی تھی جو آج صحیح سلامت بیٹھی ہو، جانے کیا کرنے والی تھی۔ اسجد کو وہ لمحہ یاد کر کے جھرجھری آ گئی۔ خان بخت لالا کے گھر والے تو افسردہ ہوں گے، دل شادے چاچی کا کیا حال ہوگا، ان کا جوان بیٹا۔ ہاں اسجد نے ایک آہ بھر کر ہتھیلی پیچھے بیڈ پر جمائی۔ بخت لالا کی منفی سوچ اسے لے ڈوبی، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ وہ میرے لیے اپنا دل کشادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید اس میں بھی اماں جی کا کچھ قصور ہے۔ 15 سالوں میں کہیں نہ کہیں تو اس کی حق تلفی بھی ضرور ہوئی تھی۔ اماں جان نے میرے آتے ہی اسے یوں دیوار سے لگا دیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن خان لالا کے دل میں آپ کی نفرت ابھی کی نہیں تھی۔ ایسا ہوتا تو چند سال پہلے صنوبر والا واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ ہاں صحیح کہتی ہو۔ بالوں میں انگلیاں گھماتے اسجد نے تائید میں سر ہلایا۔ لیکن صنوبر کے قصے میں اور بھی کئی عوامل ساتھ مل گئے تھے۔ جی؟ گل اویزا چونکی اس کے جملے پر۔ کچھ معلوم ہوا ہے کیا؟ وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ ہمارے سب سوالوں کے جواب مل گئے ہیں آوی۔ بخت لالا نے اس آخری دن خود ہی مجھے ہر بات سے آگاہ کر دیا۔ اگرچہ حالت اس کی بہت خراب تھی، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بہت اٹک اٹک کر چند جملے ادا کیے، لیکن وہی چند جملے ہماری الجھی گروہ کو کھولنے اور کہانی کو مکمل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو گل اویزا کی سانسیں تھمنے لگیں۔ کیا بخت لالا ہی صنوبر کا قاتل تھا؟ اور نہیں؟ اسجد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں شروع سے سب بتاتا ہوں۔ سردار بننے کا خواب بخت خان نے تب سے دیکھنا شروع کر دیا جب 12 سال کے اسجد کو خان بیگم نے پشاور بھیج کر قربان خان اور بخت کی مدد سے گاؤں کے معاملات کو دیکھنا شروع کیا۔ بخت کے دل میں تب ہی پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ ایک 12 سالہ بچے کے جوان ہونے کا انتظار کر کے سرداری اسے سپرد کیے جانے سے بہتر ہے کہ جو اس اہل کے نہیں انہیں سردار تسلیم کر لیا جائے۔ اور بخت کے ذہن نے جب سے اسجد کے قتل کا منصوبہ بنانا شروع کیا، تب سے یہ پلاننگ بھی اندر ہی اندر اس کے دل میں پنپ رہی تھی کہ جب بھی وہ اسجد کی جان لے گا، دشمن قبیلے کو بیچ میں کسی نہ کسی طرح ملوث کر لے گا، تاکہ سارا الزام دونوں علاقوں کے برسوں پرانی دشمنی پر آئے اور اس کی ذات پر شک کا ہلکا سا سایہ کبھی نہ پڑے۔ دشمن قبیلے کا نام استعمال کرنا اس کی ایسی کامیاب اور فول پروف پلاننگ تھی کہ اس کے لیے وہ جتنا چاہے طویل اور صبر آزما انتظار کر سکتا تھا، کیونکہ مقصد محض اسجد کی جان لینا نہیں بلکہ گاؤں کا سردار بننا بھی تھا۔ اسجد کو رئیس قبیلے کی نام نہاد دشمنی کی بھینٹ چڑھانے کا پہلا موقع بخت کو 2.5-3 سال پہلے تب ملا جب صنوبر نورزادہ چاچی کے ہاں رہنے آئی اور اسے بخت سے محبت ہو گئی، اور بخت نے اس کا محبت سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ صنوبر نے بخت کو بتایا تھا کہ بلاور اس پہ بری نظر رکھتا ہے اور بہت بار اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ بخت کے شرارتی دماغ نے اسی نکتے کو بنیاد بنا کر اپنے کھیل کا آغاز کیا۔ ولی بخش کے ذریعے اس نے بلاور کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ صنوبر وہاں دشمن قبیلے میں اسجد خان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ اس نے 15 دنوں کے اندر اندر صنوبر کو اسجد کی طرف جھکنے پر تیار کیا۔ وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا تھا جس سے اسجد اور صنوبر رنگے ہاتھوں بلاور کی نظر میں آ جائیں۔ صنوبر ان دنوں امید سے تھی اور بری طرح حالات کے ستم ظریفی کا شکار تھی۔
نہ وہ فلرٹ تھی نہ دھوکے باز، وہ تو بخت کی محبت کے پرفریب جال میں پھنسی ایک ایسی مچھلی تھی جس پر ظالم شکاری کا جال کستا ہی جا رہا تھا۔ صنوبر کے پاس سوائے بخت کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اپنی نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے جتنی مصیبتیں وہ مول لے بیٹھی تھی، ان سب کا حل صرف بخت سے شادی کی صورت میں ہی مل سکتا تھا۔ دنیا کی بدنامی کا خوف صنوبر کے دماغ پر اس بری طرح سوار ہو گیا کہ بخت کی ہر ناجائز اور جائز بات ماننا اس کی مجبوری بن گئی۔ بخت سے ہر حال میں شادی کرنا اس کی زندگی کا اب واحد مقصد تھا۔ ڈائری کے 6 صفحات بخت نے اس سے زبردستی لکھوائے۔ بخت کے ذہن میں یہ تھا کہ بلاور جب اسجد اور صنوبر کو رنگوں ہاتھوں پکڑے گا تو موقع پر دونوں کو ہلاک کر دے گا، تب دونوں کی موت کے بعد وہ کسی بہانے ڈائری کو دنیا کے سامنے لے آئے گا، اسجد کو بدنام کرنے اور قتل کی وجہ کے طور پر سامنے لانے کے لیے۔ منصوبہ اس کا یقیناً بہت مکمل اور کامیاب تھا ہر حوالے سے، لیکن یہاں بلاور کی پلاننگ نے معاملات کو بالکل نیا رخ دے دیا۔ صنوبر کے ناکام عاشق بلاور کے دل و دماغ پر صرف صنوبر سے بدلہ لینے کا جنون سوار تھا، بلکہ وہ ایک دوہری چال سوچے بیٹھا تھا۔ اسے ہمیشہ اس بات کا قلق رہا کہ اجمل قبیلے کی کوئی لڑکی کبھی ان کے ہاں ونی ہو کر نہیں آئی۔ اس نے سوچا بجائے اسجد کو جان کے مارنے سے کیوں نہ اس موقع سے دوہرا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے صنوبر کو قتل کر کے اسجد کے ڈیرے کے باہر جان بوجھ کر پھینکا تاکہ قتل کا الزام اسجد پر آئے اور رئیس قبیلہ صنوبر کے قتل کے بدلے میں اجمل قبیلے کی لڑکی ونی میں طلب کر سکے۔ اس نے بخت سے ڈائری سامنے لانے کی بات کی۔ بخت اگرچہ اسجد کا قتل نہ ہونے پر سخت برہم تھا، لیکن پھر سوچ کر بلاور کا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا کہ اس بہانے اور نہیں تو کم از کم اسجد کو صنوبر کے قاتل کے طور پر تو پھنسا ہی سکتا ہے۔ لیکن یہاں صنوبر کے بھائی ہمدان کی جذباتیت نے ان دونوں کا منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیا۔ ہمدان نے خان بیگم کے داماد کو قتل کر کے صنوبر کا بدلہ لے لیا۔ اب بلاور صنوبر کے قتل کے بدلے میں ونی کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا۔ بخت نے بھی ماحول موافق نہ پاتے ہوئے ڈائری اپنے پاس چھپا لی، اور واقعے کے 2 سال بعد جب خان بیگم نے اپنے داماد کے قتل کے بدلے میں ونی کا مطالبہ کیا تو بخت اور بلاور ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔ بلاور کی اس بار بھی یہی کوشش تھی کہ اسجد کے ہاتھوں ان کے قبیلے کے کسی بندے کا قتل کروا کر بدلے میں اس کی بہن ونی میں مانگ لے، لیکن گل اویزہ کی کوشش کے باعث وہ ایسا کرنے سے ناکام رہا۔ تب بخت کے مشورے سے بلاور نے وہ ڈائری گل اویزہ کے سامنے لانے کا پروگرام بنایا۔ ہمدان اپنی ماں کی بیماری کے سلسلے میں مدد مانگنے آیا تو بلاور نے اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ اس کی ماں اپنی بیٹی گل اویزہ کی جدائی میں بیمار ہوئی ہے۔ بلاور نے وہ ڈائری اپنے ایک آدمی کے ذریعے رات کے اندھیرے میں چوری چھپے ان کے صندوق میں رکھوا دی، اور اب وہ چاہتا تھا کہ گل اویزہ کسی طرح جلد از جلد اپنے میکے واپس آئے۔ ماں کی بیماری بہانہ بنی اور بلاور نے نور زادہ پھپھی سے سفارش کروا کر گل اویزہ کو گاؤں واپس بلوا بھیجا۔ بخت اور بلاور سمجھ گئے تھے کہ گل اویزہ ڈھال بن کر اپنے شوہر کی حفاظت کر رہی ہے اور ہر مشکل پر اسے نکال کر لے جاتی ہے۔ وہ ڈائری اس کیلم میں لا کر اسے اسجد سے بدظن کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک پہلا اہم کام اسجد اور گل اویزہ کو ایک دوسرے سے دور کرنا تھا۔ بلاور کے دل میں اسجد کے لیے شدید نفرت آج بھی اسی وجہ سے تھی کہ وہ اسے صنوبر کا محبوب اور اپنا رقیب تصور کرتا تھا۔ ڈائری کے 6 صفحوں کو وہ بھی سچ مانتا تھا۔ بخت نے یہ حقیقت ہمیشہ اس سے چھپائی رکھی کہ ڈیرے پر اسجد اور صنوبر کی ملاقات دراصل اس کی ایک سازش تھی۔ وہ چاہتا تھا بلاور کے دل میں اسجد کی نفرت کا زہر دن بدن پھیلتا ہی جائے، کبھی نہ کبھی تو وہ اس کی جان لینے میں کامیاب ہو ہی جائے گا، لیکن بہرحال وہ اپنی نفرت کے جال میں خود ہی پھنس گیا۔ اسجد پر پچھلے حملے کے بعد بلاور اب کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اس موقع پر البتہ بخت کو سر پیر کی پڑ گئی کہ اگر بلاور نے جرگے میں اس کا نام لے دیا تو کیا ہوگا۔ تب ہی جرگے کے انعقاد سے چند روز پہلے اس نے اسجد کو جان سے مار کر الزام بلاور کے سر ڈالنے کا عمدہ پلان بنایا۔ اب اگرچہ بلاور اس وقت اپنے گاؤں میں تھا، لیکن اسجد کے قتل ہوتے ہی سب کو پہلا شک یہی گزرتا کہ بلاور نے یہ کام اپنے آدمیوں سے کروایا ہوگا۔ اس طرح بخت کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا اسجد بھی راستے سے ہٹ جاتا اور سردار کی پگڑی بھی اس کے سر پر سجتی۔ لیکن اس اوپر والے منصوبہ ساز نے اب اسجد اور گل اویزہ کی راہ کے سارے کانٹے ہٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسجد کی زبانی سارے حالات سن کر گل اویزہ آنکھوں سے آنسو نہ روک پائی۔ اپنی بیوقوف بہن کی بے بسی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر آ گیا۔ کیسی چوٹ کھائی تھی غریب نے محبت کی، کس پتھر سے پیار کا رشتہ جوڑ بیٹھی، اور بدلے میں کیا ملا؟ بس ایک درد بھری موت۔
तो सनोबर का कातिल बिलावर था और वो बार बार जोर दे रहा था, कातिल हवेली में है। आपका नाम वो खुल कर नहीं ले सकता था कि जाहिर है फिर तो मैं शादी से ही इनकार कर देती। काश कभी सनोबर ने हमें बताया होता कि बिलावर इस पर बुरी नज़र रखता है। कम अज़ कम इस शैतान को भाई बनाने की मैं भूल तो ना करती। वो पल्लू से आंखें साफ करते बुरी तरह सिसक रही थी। असजद ने प्यार से इसे साथ लगाया। वो भी अपनी अंजाम को पहुंचेगा, देखते जाओ। कबीलों की इस दुश्मनी का कोई अंजाम नहीं है खान। गुल अवेज़ा के लहजे में एक मायूस कुन सी थकन थी। असजद ने नरमी से इसके हाथ थामे। यही सवाल बहुत दिन पहले फराज ने भी मुझसे किया था, तब मैं इसे कोई जवाब नहीं दे पाया। मुझे लगा था हम बदनसीब कौम हैं जो ना चाहते हुए भी सदियों पुरानी दुश्मनियों का शिकार होने पर मजबूर हैं। लेकिन शायद ये सच नहीं है आवी। गांव का सरदार बनने के बाद, तुमसे मिलने के बाद, अपनों और परायों के पल पर बदलते रवैयों को सहने के बाद मेरा सोचने का ढंग यकसर बदल गया। हम बदनसीब ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दुश्मनी का कीड़ा हमारे अंदर रच बस चुका है। बल्कि इसे दुश्मनी कहना भी गलत होगा। ये तो ज़िद और अनाह का पौधा है, और ऐसा जंगली पौधा जो बिना किसी आबजारी के खुद ब खुद पलता और जवान होता रहता है। तुम ज़रा कबायली दुश्मनी की हकीकत पे गौर करो। वो तासुफ से मुस्कुराया। यहाँ सिर्फ मुखालिफ नहीं मरता, कितने ही अपने भी इस आग की लपेट में आ जाते हैं। बिलावर ने दुश्मनी की आग को भड़काए रखने और इसे मज़ीद तेज़ करने के लिए ईंधन के तौर पर अपने ही इलाके की लड़की को कत्ल कर दिया। इधर वक्त ने भी इसी दुश्मनी को आड़ बना कर अपना मकसद निकालने और इस दुश्मनी को जवान रखने की कोशिश में अपने खून, अपने भाई की जान लेने की कोशिश की। और सिर्फ वक्त और बिलावर ही क्यों, इसने एक तवील सर्द आह खींच कर लहजे को तौक़ुफ़ किया। मैं भी तो इसी सिर्फ में शामिल हूँ। सनोबर ने मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं किया था कि मैं सिनफ़े मुखालिफ से हमेशा के लिए अच्छाई की उम्मीद छोड़ दूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो ये रवैया बरसा बरस तवील होता। जब तक हम ज़िद, दुश्मनी, अनाह और नफ़रत को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, ये सिलसिला कभी कहीं नहीं रुक सकता। फिर भी मैं मानता हूँ कि हम जो दुश्मनी की छाप तले ज़िंदगी लिए बैठे हैं, बाकियों की निस्बत कहीं ज़्यादा बदनसीब हैं। यही देख लो कि हम सब जो रईस कबीले को अलिल अलान अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं, तो क्या हम सारे अजमल कबीले वाले एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं? क्या हम सब ही एक दूसरे के ढाल हैं? नहीं ना। तो बस ये ठप्पा है दुश्मनी का, जो कहीं कहीं बदकिस्मती से पूरी शदोमत के साथ लगा हुआ है। वरना नज़रियात का टकराव, झगड़े, इख्तलाफात कहीं नहीं होते। बस इन्हें सुलझाने के तरीक़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, और इसके लिए पहली कोशिश के तौर पर खुद को बदलने की ज़रूरत है। दुश्मनी बजाते खुद कुछ नहीं, ये तो वो नफ़रत है जो जज्बा जो हमें मनफी अमल पर उभारता है, जिसका दिल में पैदा होना ऐन फितरत है। इसे हम ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। इसे भी नफ्स के घोड़े की तरह लगाम की ज़रूरत है। मजबूत कुव्वत अरादी के जज्बों को अपने दाम तले लाया जाता है। थोड़ी सी कमी बेशी के साथ हर इंसानी रवैया हर इंसान में पाया जाता है। समझी डियर वाइफ? धीमे लहजे में समझाते असजद ने इसकी आंखों में देखा तो वो कायल होने के अंदाज में मुस्कुरा दी। और हाँ, असजद की मुस्कुराहट भी गहरी हुई। नफ़रत के मौजू पर बहुत बोल लिया, बाकी की रात हम सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे। मोहब्बत की बात? गुल अवेज़ा ने शरारत से आंखें चुंधिया कर लबों पर उंगली बजाई, जैसे कुछ सोच कर महजूज हो रही हो। तो मैं कुछ पूछूं आपसे? पूछो। वो धीमी मुस्कान लबों पर सजाए इसे भरपूर तवज्जो और प्यार से देख रहा था। लड़कियों से इस कदर बेजारी और नफ़रत के बीच मेरे लिए नरम गोशा पैदा होने की क्या वजह थी? मैं इसका फौरी और सिंपल जवाब भी दे सकता हूँ। वो एकदम सीधा होकर बैठा। सवाल इसके नज़दीक काफ़ी दिलचस्प था और जवाब बहुत तवील, सादा, और सामने का जवाब तो ये है आवी कि तुम्हारा हुस्न किसी सूरत नज़रअंदाज किए जाने वाला नहीं है, और मुझ जैसे रोमांटिक बंदे का पहली झलक में ढेर हो जाना बहुत ही समझ आने वाली बात है। बल्कि मैं मान भी लेता हूँ कि हाँ, इस रात आगा जान की बेटी की शादी में जब पहली बार तुम्हें देखा, तुम्हारा घूंघट उठते ही मैं मबहूत सा खड़ा देखता रह गया। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ सूरत पर फिदा होकर आगे चलना कभी भी मुझे इश्क की इंतहाओं तक नहीं ले जा सकता था। ये मैं अपनी नेचर को जानते हुए पूरे यकीन से कह सकता हूँ। इसलिए ये तुम्हारे सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं। गुल अवेज़ा की हैरत झलकाती गहरी काली आंखों में देखते वो रसान से मुखातिब हुआ। मुकम्मल जवाब ये है कि जिस रात तुम जिन हालात में मेरे सामने आई, इससे 2
برس پہلے کے ٹوٹے ہوئے ایک سلسلے کو جوڑ کر پرانے اسجد سے ملا دیا تھا۔ جمود کی کیفیت جو 2 سال پہلے ایک لڑکی کی دھوکہ دہی سے شروع ہوئی تھی، تمہاری ہمدردی، مہربانی، احسان یا جو بھی کہہ لیں کے بدولت ایک پل میں ختم ہو گئی۔ ساری نفرت، سارا انات ختم ہو گیا، ریت کی طرح مٹھی سے پھسل گیا۔ یاد رہ گیا تو صرف اتنا کہ کوئی لڑکی میری جان بچانے کے لیے جانے کتنے خطروں سے کھیل آئی ہے۔ تمہاری اس رات کی جرأت کی میرے دل میں آج بھی بڑی قدر ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں نے تو بیوی ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ وہ تعریف سن کر جھیم گئی۔ اور یہ بات کہ آپ کو اس وقت معلوم نہیں تھی۔ معلوم تو مجھے اور بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے ہلکی بڑی شیب پر انگلی کھجائی، جیسے کہ یہ تم مجھے چوری چھپے دیکھا کرتی تھی، کبھی کچن کی کھڑکی سے، کبھی استبل کے دروازے، اور کبھی آپ مجھے ہمیشہ چھیڑیں گے اس بات پر۔ وہ ایک دم برا منہ بنا گئی۔ اسجد کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ ہمیشہ نہیں، بس کبھی کبھار، جب تم مجھ سے جھگڑا کیا کرو گی۔ ہو، میں کیوں جھگڑا کروں گی؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولی، لیکن ہنسی چھپا نہیں پائی۔ اللہ اماں جان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، جھگڑے تو ہوتے رہیں گے۔ اسجد کی شوخی عروج پر تھی۔ گل آویزہ نے ہنسی چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر اچانک کچھ خیال آنے پر چونک سی گئی۔ ایک اہم ترین بات جو بہت دیر سے بھولی بیٹھی تھی۔ خان بیگم آپ سے خفا تو نہیں؟ ان سے کیا بات ہوئی اس روز مجھے پشاور بلا لینے پر؟ خفا کس لیے بھائی؟ وہ بشاشت سے مسکرایا۔ تم نے اپنے ایکشن سے جو کایا پلٹی ہے، کسی ناراضگی یا وضاحت کا پہلو ہی کہاں نکلتا ہے۔ الٹا وہ شرمندہ ہیں، تمہیں گھر سے نکالنے کے مجھے صفائی کیا دیں گی؟ بس آپ بھی کچھ مت پوچھیں ان سے اس بارے میں۔ گل آویزہ نے فوراً نصیحت جھاڑی۔ جی بہتر، اور کوئی حکم؟ اسجد نے تھوڑا سا سر کو خم دیا تو وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ لیکن وہ آپ کی دوسری شادی کی بات تو نہیں کریں گی نا؟ یعنی میں کر سکتا ہوں؟ اسجد کا سوال کافی بے ساختہ تھا۔ وہ پہلے تو حیرت سے دیکھی گئی، پھر سمجھ آنے پر ہنستی چلی گئی۔ چلیں، صرف بات کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انداز خاصا احسان جتانے والا تھا۔ اسجد نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ تو اسجد عالم خان کو اب بیوی کے حکم کا تابع ہونا پڑے گا؟ عافیت اسی میں ہے۔ وہ ابرو چڑھاتے بڑے ناز سے مسکرائی۔ گاؤں کے سردار کو گھر میں ایک شریف شوہر کی طرح رہنا پڑے گا۔ شریف تو یہاں لفظی رعایت ہے، ورنہ مراد تمہاری جوروں کے غلام سے کم نہیں۔ توبہ ہے خان، کیسی مثالیں ڈھونڈ لاتے ہیں۔ وہ بری طرح جھیم گئی۔ میں آپ کو جوروں کا غلام سمجھوں گی تو پھر کیا سمجھو گی؟ وہ تکیہ کوہنی کے نیچے پھنسا کر نیم دراز ہوتے اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ میرے لیے کیا ہیں؟ وہ شرما گئی۔ لو، اب مجھے کیا پتا، سمجھتی تو تم مجھے دھوکے باز، بے وفا اور مطلبی بھی رہی ہو۔ وہ اسے چھیڑنے کے لیے ایک ایک لفظ پکڑ رہا تھا۔ گل آویزہ نے زج ہو کر سر ہاتھوں میں گرایا۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے؟ لبوں میں ہنسی دبائے وہ بظاہر تشویش سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ ہار مان کر مسکرائی۔ آپ جیتے خان، میری توبہ۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے سب قصور معاف کر دیے۔ وہ ہنوز سنجیدگی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا۔ گل آویزہ نے سرہانہ اٹھا کر بے ساختہ اس پر لڑھایا، پھر اپنے ہی سر میں دے مرا۔ اسجد کی شوق کھلکھلاتی ہنسی کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی میں شامل ہو کر تاروں کی سی جھلمل کرتی کمرے میں رقص کرنے لگی۔ ایک چاندی سا چمکتا تارا محویت اور محبت سے اسے تکتی گل آویزہ کی پلکوں پر بھی جگمگاتا، جسے مسکراتے ہوئے اس نے پوروں کی اونٹ میں چھپا لیا کہ خوشی کے لمحوں میں تشکر کے موتی پلکوں پر لرز ہی جایا کرتے ہیں۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. Is the only source of motivation for me. ناول تو مجھے تو بہت اچھا لگا، بس تھوڑا زیادہ لینتھی تھا، گلا بیٹھ گیا میرا، بٹ اچھا تھا ناول، کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا، سچویشنز کافی اچھی تھیں۔ اب ملتی ہوں بہت جلد ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ آج میری طبیعت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اور چلو بس بائے بائے، اتنا ہی کافی ہے۔